So we're very much looking forward to the conversations, and that conversation has to be led by the community representatives themselves. And I'm also grateful to our colleagues that have joined us for this session. We are ready to begin shortly. So I would just extend a warm welcome again, and very much looking forward to learning from you all during this very informative session. Thank you. Thank you so much, Ms. Fatma Bukhari. Moving on to our moderator of the event, I would like to request Mr. Usama Khawar to take you through a legal framework regarding minority marriage rights in Pakistan. He has written a paper on minority marriage rights, a briefing paper, and he would take you through the legal framework. Thank you, Fatma, for this very generous remarks, and also for this opportunity, because I feel very privileged that I've been asked to author something and also speak to such experts in my community के representatives हैं. तो उसमें तो मुझे कुछ शर्मिंदगी हो रही है, but I take this as an opportunity कि आप मेरी correction करेंगे, और it'll be a learning opportunity. So इस पेपर में और आज की इस बहस में भी, ख़ास तौर पे बहस में, I'll be limiting myself 3 तरह की जो कम्युनिटीज़, जो मेजर कम्युनिटीज़ जिनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आज ज़्यादा है, तो नेमली क्रिश्चियंस, हिंदूज एंड सिख्स. नॉट टू से कि अदर्स उनके मसाइल नहीं हैं, बट ड्यू टू अ लिमिटेशन ऑफ आवर फॉर्मेट मैंने आज की इसको सिर्फ 3 कम्युनिटीज़ तक. तो वही ब्रीफली इससे हमने मैरिज राइट्स और डाइवोर्स पे, वैसे तो पर्सनल लॉ का स्कोप आप जानते होंगे बहुत बड़ा है, बहुत वसी स्कोप है. इसमें हमने कोशिश की है कि लिमिट करें प्राइमरली टू मैरिज एंड डाइवोर्स से रिलेटेड जो मसाइल है. कोई भी डिस्कशन जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हम ये समझने की कोशिश ना करें कि कॉन्टेक्स्ट क्या है इन लॉज का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो आई थिंक कॉलोनियलिज्म को थोड़ी सी उसकी तारीख में जाए बगैर ये डिस्कशन, और ऑल्सो जो सोल्यूशंस अल्टीमेटली, सो तारीख सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसी को इससे बहुत शौक हो सकता है, तारीख इसलिए भी है कि आप अपना प्रेजेंट समझ सकें और फिर फ्यूचर उस फ्यूचर के बारे में कुछ सॉलिड पॉलिसी रिकमेंडेशंस बनाई जा सके. सो वही ब्रीफली कि जो हमारे वैसे तो बेशुमार कॉलोनियलिज्म के मसाइल हैं, लेकिन हमारे इस आज के मौजू के हवाले से मेजर मसाइल क्या हैं. उसमें 2 तरह के मसाइल. एक तो अंग्रेज़ ने, आप देखेंगे कि उन्होंने हर शोबे के अंदर कॉलोनियलिज्म की जो रीच थी वो इतनी वास्ट और इतनी डीप थी, लेकिन एक चीज़ उन्होंने इंटरेस्टिंगली की कि उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्होंने ये फैसला बड़ी कॉन्शियस डिसीजन की कि हमने पर्सनल लॉज में, एंड दे डिफाइन प्राइमरली इन्हीं से रिलेटेड जो आइली मामलात हैं उनके मुतालिक, हमने इनमें इंटरफेरेंस नहीं कर दी. तो फिर अगला सवाल, चूँकि जो एक मॉडर्न स्टेट व रियासत जो है, और वो अंग्रेज़ को एक आदत थी कवानीन की, हर चीज़ रूल ऑफ लॉ, तो एक लार्ज ब्यूरोक्रेसी और इतनी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने इकराम करनी थी. तो कानून, हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ कानून या किसी ना किसी तरह उसकी ज़रूरत बहुत महसूस हुई, और वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का यह हॉल मार्क था कि वो किसी न किसी तरह के कानून से एक ऑब्सेशन थी. तो फिर एक दूसरा प्रोसेस कि अच्छा, अगर आपने इनको गवर्न करना है अपने अपने पर्सनल लॉज के, हर इनके मज़हब के मुताबिक, हिंदूज के, मुस्लिम्स के, तो वो कानून होंगे क्या. तो इस बारे में फिर एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज शुरू हुई जो हर तरह के मुआशरे की हर जहत उसकी लपेट में आई. लेकिन ख़ास तौर पे हमारे मकसद के लिए जो आप मुसलमानों के या डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ के जो अपने कवानीन थे उनकी कोडिफिकेशन का. सो कोडिफिकेशन का वेरी सिंपल टर्म्स मीन्स कि आप कानून ढूंढते हैं कि कानून है क्या, और उसको कहीं ना कहीं पर लिखा जाए, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन के. दूसरा ये है कि अंग्रेज़ चूँकि शुरू में आपने जजेस
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو اس نظام کے اندر جو انہوں نے دیا اس میں ایک جج نے، انگریز جج نے ہی اس کو انٹرپریٹ کرنا تھا. تو اس میں پھر یہ مسائل کہ اب پہلے قانون ہے کیا، قانون وہ خود تو نہیں جانتے، اس کے لیے انہیں لوکل ہیلپ چاہیے ہوگی، اور پھر اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے بھی لوکل ہیلپ. اب سب سے اہم بات جو ہے وہ کوڈیفیکیشن میں اور ہمارے پرپزز کے لیے بڑی ضروری ہے کہ جب آپ کوئی قانون ڈھونڈنے جاتے ہیں تو وہ آپ کس سے پوچھیں گے جا کے. سو اگر آپ سے آپ مسلمان ہیں تو پہلی انگریز کی یہ assumption تھی کہ یہاں پہ مسلمانوں کا قانون کسی عالم کو یا کسی مفتی کو ہی سب سے بہتر پتا ہوگا. تو آپ جا کے مفتی سے پوچھیں گے. پھر اس کے بعد ایک پریولیج کا یہ سوال پریولیج ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ قانون یا رواج ہے تو آپ کس شخص سے پوچھ رہے ہیں، کون آپ کو بتا رہا ہے. تو اگر آپ پنڈت سے پوچھیں گے، کسی براہمن سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو کچھ قانون بتائے گا، اور اگر آپ کسی جنہیں انٹچیبلس کہتے تھے تو وہ آپ کو شاید کچھ اور قانون بتائے گا. اور یہ جو پروسیس ہے اٹ واز ریپیٹڈ ان آلموسٹ ایوری کمیونٹی اینڈ ایوری ریلیجن. کہ مسلمانوں کے آپ نے اگر قانون جمع کرنے شروع کیا ہے تو a certain sect, a certain class, especially class, a certain way of life would be privileged. اور دوسرا جو لوگ at the periphery اور perhaps most of the time جو large majority کی lived reality جس کو کہتے ہیں قانون کی، وہ marginalize ہو جائے گی over the period of time. ایک تو پہلے پروسیس میں کوڈیفیکیشن نہیں، آپ کو لا لیگل ریکگنیشن جو ہے وہی آپ کے قانون کو، آپ کے وے آف لائف کو، اس کو نہیں ملے گی. تو کوڈیفیکیشن کے پروسیس کی جو سب سے ایک، اور جس سے آج تک ہم بھی کسی نہ کسی طرح سے سفر کر رہے ہیں، کہ ایک تو مارجنلائزیشن آف کمیونٹیز اینڈ دوسرا کوڈیفیکیشن کسی نہ کسی طرح سے قانون کو فریز بھی کر دیتا ہے. تو اسی لیے جیسے چونکہ میں مسلمان ہوں، آئی کین ٹیک دس لبرٹی کہ آپ کو ایک فریز کئی دفعہ سنا ہوگا کہ جی ہم 1400 سال پہلے کا اسلام چاہتے ہیں، اور وہ کچھ ایک ایسا اسلام تھا جو آپ جا کے کسی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. جو ماڈرن اسکالرشپ اسلام کے اوپر ہے ان کا یہ یونانیمس کنسنسس ہے کہ یہ بات کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہمیں 1400 سال پہلے جانا ہے، یہ 100 سال سے پہلے کی بات ہی نہیں ہے. اسلام کی پہلی 1300 صدیوں میں کسی شخص نے، کسی سیریس عالم نے، کسی سیریس اسکالر نے یہ کبھی کلیئر نہیں کیا کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ کوئی ایسی کتاب ہے جس میں سے آپ کو زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں کوئی بات مل سکتی ہے جو آپ کوئی سیکشن کھول کے. تو سملرلی کوڈیفیکیشن جو ہے وہ ایک کیلسیفائی کر دیتی ہے نظام کو، اور جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جو تغیر، جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو ایولیوشن ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک اسٹاپ لگا دیتی ہے. تو کچھ اسی طرح سے جو آج کے ہم قوانین میں دیکھیں گے ایسی ہی باتیں ہوئی کسی نہ کسی طرح سے. جو سرٹن طریقہ کار تھا ہندو میرجز یا ہندو لا کو جو گورن کرتے تھے، یا سکھ لا کو، یا کرسچنس کو، سب سے زیادہ یہ چیز ایپلیکیبل جو ہے وہ کرسچن لا پہ. سو کوڈیفیکیشن کے یہ جو دونوں مسائل ہیں کہ پہلے آپ کس کو پریولیج کرتے ہیں، کس سے آپ پوچھتے ہیں کہ قانون کیا ہے آپ کا، اور اس میں کلاس کا اور جینڈر کا جو ہم، چونکہ یہ وومنس میرج رائٹ پہ ہم فوکس کر رہے ہیں، تو لاس آف ٹائمس جب آپ جا کے کسی سے قانون پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا انہیریٹنس کا قانون کیا ہے، تو آپ مردوں سے پوچھیں گے تو مرد تو کہیں گے کہ جی ہمارے رواج اور قانون کے مطابق عورتوں کو پراپرٹی نہیں دی جاتی. لاس آف کلونیل اسکالرشپ یہ ثابت کرتی ہے کہ بے شمار سب کانٹیننٹ کے ایسے حصے تھے جہاں پہ عورتوں کو حصہ دیا جاتا تھا، لیکن جب انگریز لکھ رہے تھے تو اس میں یہی لکھا گیا ان کمیونٹیز کے بارے میں کہ جی ان میں تو عورتوں کی کوئی حقوق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ بات مردوں سے بائی اینڈ لارج پوچھ رہے تھے. تو ایک آپ کس سے قانون پوچھ رہے ہیں، اور دوسرا کوڈیفیکیشن اس طرح کے اور مسائل، اور تیسرا سب سے اہم بات اس سے ایک طرح سے ریلیجس ڈس ہارمنی، وہ بھی ایک اوور دا پیریڈ آف ٹائم جسے آج آئیڈینٹی کا ماڈرن دنیا میں کرائسس کہتے ہیں، اس پہ بھی بے شمار مسائل جنم دیے، اور الٹیمیٹلی ہم نے پارٹیشن دیکھا اور آج بھی کسی نہ کسی فارم میں ہم ان چیزوں سے بھگت رہے ہیں. تو آفٹر دس کانٹیکسٹ کہ کالونیل پالیسی جس پہ آپ نے ریاست اور جس میں پبلک انٹرسٹ ایک اہم اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایک اہم کنسیڈریشن ہے ریاست کی، اور دوسرا آپ نے کوڈیفیکیشن کی، تو اس سے کچھ مسائل جنم لیے، اور کسی نہ کسی طرح سے جب ہماری یہ ریاستیں ڈی کالونائز ہو گئی 1947 میں، تو ایک طرح سے
जो बुनियादी जिसको जो ढांचा कहते हैं कॉलोनियलिज्म का, जो आबादियाती निज़ाम का, वो बिल्कुल उसी तरह ही रहा, और उससे हमने जो गोरा साहब है उसकी जगह हमने ट्रेड कर लिया ब्राउन साहब को. बट देयर इज नो सब्सटेंशियल डिफरेंस जो रियासत के ढांचे के अंदर, जो रियासत के कवानीन के हैं. वो ICS ऑफिसर्स थे, उन्हें हमने कुछ और नाम दे दिया, और लेकिन जो बुनियादी तौर पे जो ढांचा है वो सेम है. और आज के हम कुछ जैसे कवानीन में देखेंगे कि जो कवानीन है वो भी तकरीबन उसी तरह से है. सो कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुई. तो फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर दिस कॉन्टेक्स्ट क्रिश्चियन लॉज का. देख लें पाकिस्तान में जो 2017 की, अब तो इस नंबर और भी इंक्रीज हो गया होगा, जो सेंसस है उसके मुताबिक तकरीबन 26 लाख के करीब आए. आई एम श्योर कि इसमें सीवियर अंडर काउंटिंग होगी ड्यू टू द फैक्ट कि दिस कम्युनिटी इज मार्जिनलाइज्ड, इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड, और उसकी वजह से काउंटिंग और सेंसस के मसाइल है. बट इवन दिस by any stretch of imagination, this is a very significant number in terms of absolute human beings. तो अगर 26 से 30 लाख क्रिश्चियंस हैं तो उनकी बेशुमार शादियां होती हैं, तलाक़ें होती हैं, उनके बच्चे हैं, इस मुआशरे का हिस्सा है. तो वो बड़े अरसे से मसाइल थे. तो आप देखें कि जो पहला कानून जो अभी तक के जो इस वक्त इस मुल्क में राइज है, उसकी तारीख आप देखें 1872. सिर्फ आप कुछ तारीखों पे ही गौर करें तो आपको कुछ मसाइल समझ आ सकते हैं. इस कानून बेसिकली सॉलोमनाइजेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज पे, एंड बाय एंड लार्ज जो उस वक्त की रियासत थी, जो अंग्रेज की रियासत थी, ये उनकी अपनी शादियों के लिए और अपना जो हिंदुस्तान का कानून था उससे कुछ मिलता जुलता था, और उनको फैसिलिटेट करना इसका कोई मकसद जो लोकल क्रिश्चियन कॉन्वर्ट्स के अपने कल्चर्स और अपनी लिव्ड रियलिटी थी उसको ये केटर नहीं करता था. एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनका सोलेमनाइजेशन में वाज एन इम्पॉर्टेंट रोल. एंड तीसरा जो मैंने आपसे अभी गुफ्तगू की थी कि जब आप लिख देते हैं तो उससे कॉडिफिकेशन में वो फ्रीज हो जाती है इन टाइम. सो जैसे इसके अंदर जो नो फॉल्ट डिवोर्स जो एक मेजर अब कम्युनिटी का मसला बन गया है, वो जो नो फॉल्ट डिवोर्स थी उस वक्त का जो डेवलपमेंट या जिस स्टेज पे मुआशरे का जो इर्तका था उसके मुताबिक तो शायद ये एक्सेप्टेबल हो. लेकिन अब उन मुल्कों के अंदर जिसको ये देख के हिंदुस्तान को बेसिकली ये कानून बनाया था, उधर खुद चेंजेस आ चुकी हैं, अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, उनका मुआशरा बदल चुका है. लेकिन चूंकि हम उसी कॉलोनियल निज़ाम के साथ वाबस्ता है और वो 1872 से वो कानून चलता आ रहा है, 150 साल हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी कम्युनिटी, हमारे इस मुल्क में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उस पे इस कानून पे बड़ी लेदे हुई. और उसका आप जैसे बेशुमार आप में से लोग जानते होंगे, अमीन मसीह का केस लाहौर हाई कोर्ट के पास एक मुकदमा गया जिसमें एक शोहर ने कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ और मैं इसके ऊपर एडल्ट्री का इल्जाम नहीं लगाना चाहता. लेकिन जो बुनियादी तौर पे इस वक्त जो कानूनी ढांचा है वो मुझे फोर्स करता है कि मैं इस तरह करूं, एंड दिस वाज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. तो लाहौर हाई कोर्ट ने लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उन्होंने उस पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स में जो एक अमेंडमेंट हुई थी जिसके पहले ये अलाउड होता था ज़ियाउल हक के दौर में, उस अमेंडमेंट को तो ज़िया साहब ने ना सिर्फ पाकिस्तान को इस्लामी करने की कोशिश की, उन्होंने क्रिश्चियंस को भी और क्रिश्चियन करने की कोशिश की. और उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये था कि देखिए आपके तो मजहब के अंदर डिवोर्स अलाउड ही नहीं, तो ये आपने कहा आपको ये हक कैसे मिला हुआ है. तो उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हम मुसलमानों की बेल्ट टाइट करेंगे, हम क्रिश्चियंस और हिंदुओं की. So that's not very surprising. That is the logic of religiosity या रियासत के अंदर आप मजहबी इंतहा पसंदी की. फिर आप हर शख्स को अपने गेटो में अपनी अलहदा कमरे के अंदर बंद करना चाहते हैं. यू डोंट वांट प्रोग्रेस एंड मिंगलिंग, बिकॉज अगर कोई और दूसरा मजहब एक मुआशरे में रहता हुआ कोई इनोवेशन या कम्युनिटी करेगी तो फिर आपके लोग भी डिमांड करेंगे. सो दिस वाज इन एंटायरली विद ज़ियाज एंड जनरली इस्लामाइजेशन की लॉजिक के कंसिस्टेंट उसके साथ.
اسی طرح سے کرسچن میریجز ویلیڈیشن ایکٹ تھا، لیکن زیادہ جو اہم یہ جو ڈیورس ایکٹ ہے، تو یہ دو قوانین اس کا کام پہ ڈیورس ایکٹ جو ہے، پہلا جو قانون 1872 کا میں آپ کو بتا رہا تھا، اور دوسرا جو ڈیورس ایکٹ ہے 1869 کا، اس کے تحت پرائمریلی یہ ڈیورس کو ریگولیٹ کرتا تھا. تو یہ بے شمار مسائل، اور خاص طور پہ کبھی کبھار عدالتیں جو ہیں ایک ان کا پبلک انٹرسٹ کا ایجنڈا یا ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک براڈ ڈسکشن، اور دوسرا کسی طرح کی انوویشن اور کچھ فورسز وہ انلیش کرتی ہیں، اور ان میں سے جو ایک اچھی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشنز کی اور اسٹرینتھ کی اور عدالتوں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں پازیٹیو کنٹریبیوشن، وہ یہ امین مسیح والا مقدمہ ہے، اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ کرسچن میریجز اینڈ ڈیورس بل 2019 کا. تو جب یہ لاہور ہائی کورٹ میں آیا، کرسچن کمیونٹی کے اندر بڑا بحث مباحثہ ہوا، بے شمار ریلیجیس لیڈرز نے لاہور ہائی کورٹ کہ جو وہ کرنا چاہ رہی تھی یا جو ان کی خواہشات تھی، ان کی مخالفت کی اور ضیاء الحق صاحب کی سپورٹ کی. اور there was a severe division، جو ہمارے مائنورٹیز کے ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ بہتر اس کے بارے میں آئے ہوئے گفتگو کر سکیں گے. لیکن الٹیمیٹلی حکومت پاکستان نے اور خاص طور پہ منسٹری آف ہیومن رائٹس نے انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا. there was widespread consultation کہ یہ لاز کو کسی نہ کسی طرح سے کنسالیڈیٹ کیا جائے، اپڈیٹ کیا جائے، اور خاص طور پہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا امین مسیح میں کہ نو فالٹ ڈیورس وہ پرووائڈ کی جائے. سو اس پہ بڑی بحث مباحثے کے بعد دا کریڈٹ از ڈیو، بڑی وائڈ اسپریڈ کنسلٹیشن کے بعد یہ ایک بل جو ہے ملٹیپل راؤنڈس کے بعد یہ پاس ہوا. بٹ انفارچونیٹلی یہ کیبنٹ کی جو لیجسلیٹو کمیٹی ہے اس پہ اسٹک ہو کے رہ گیا. اور میری جس سے اس کرسچن کمیونٹی کے ممبران سے بات ہوتی ہے، بائی اینڈ لارج جو پروگریسز ہیں they are very supportive. They have some reservations. They say it's not an ideal bill, but there's widespread support amongst the community for this bill. اس کے علاوہ اب now moving on to Hindu laws. 4.5 million population, which is again significant and larger population than the Christian population, primarily based in Sindh. اس کی بھی again interesting history کہ 1970s میں جب آئین پاکستان بنا تو serious attempts were made, and again surprisingly کہ ہندو لا کی ریفارم کے لیے اگین سرپرائزنگلی سب سے زیادہ جو ریزسٹنس ہے وہ came itself from members of Hindu community جو سندھ سے تھے primarily. اور اگین اس کی ایک انالیسز ہو سکتا ہے کہ اس کی کیا وجوہات تھی. پھر اس کے بعد 2008 میں 2012 میں اگین اٹیمپٹس were made, بٹ 2010 سے آفٹر the 18th amendment ایک اسٹرکچرل چینج آئی, اور یہ پھر چونکہ صوبوں کا سبجیکٹ بن چکا تھا تو 2015 میں اگین 1990, 2008, 2012, 13 نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس, اور بعد میں نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس انہوں نے کوششیں کی, لیکن الٹیمیٹلی پھر 2014-15 کے قریب there was sufficient momentum built, اور ایک نیا قانون ہندو میرج ایکٹ جو ہے وہ ایک ڈرافٹ ہوا. سارے صوبوں کی اس میں کانسنٹریشن شامل تھی اور نیشنل لیول پہ, لیکن سندھ نے ایک اچھا کام کیا کہ some people also claim کہ رش کیا and they passed their own act. جو انیشلی جو سندھ کا جو قانون تھا it only dealt with primarily with marriage. اس میں جو ڈیورس اور ان provisions جو ہیں وہ was a very basic law. ڈیورس کی ڈیٹیل provisions were missing. Simultaneously فیڈرل لیول پہ آپ کو پتا ہے کہ آئین کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر صوبے چاہیں تو وہ تھرو اے ریزولوشن دے کین امپاور دی نیشنل لیجسلیچر کہ یہ
سبجیکٹ تو ہمارا ہے لیکن وی امپاور دی نیشنل لیجسلیچر کہ وہ آپ اس پہ قانون پاس کر سکیں. تو 3 صوبوں کی حد تک اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حد تک جو یہ ایک نیا قانون پاس ہوا 2017 کا ہندو میرج ایکٹ. اٹ واز اے ویری کمپریہنسو قانون. اس کے اندر میرج سالمنائزیشن رجسٹریشن ڈیورس اور اس طرح کے مسائل کا سفیشینٹلی وہ ٹیکن کیئر آف. اور پھر ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ 2018 میں سندھ میں ونس دی کمیونٹی آرگنائزرز اینڈ آلسو جہاں پہ سب سے زیادہ بڑا چنک رہتا تھا کمیونٹی کا سندھ میں, دے پوائنٹڈ آؤٹ کہ دیر آر سیریس لیپسز ان سندھ ہندو میرج ایکٹ 2016 والا. تو 2018 میں ویری کمپریہنسو امینڈمنٹس. تو اب بائی اینڈ لارج جو سندھ کا ایکٹ اور فیڈرل ایکٹ دے آر ویری سملر اینڈ دے ہیو سارٹ آف سملر ان قوانین کی. اور جب یہ پاس بھی ہو رہے تھے خاص طور پہ سندھ میں ایک بڑی اہم بحث ہوئی, اور یہ بحث شاید آج ہم اس موقع پہ بھی کچھ سنیں گے کمیونٹی سے. سندھ میں ایک بڑا ایک ٹچی ایشو ہے اور یہ فورس کنورجنس کا. اور ان قوانین میں جو ایک کمیونٹی کا مسئلہ ہے ہیو ناٹ بین سفیشینٹلی ٹیکن کیئر آف از فورس کنورجنس, کہ آپ کی میرج ڈیزالو ہو جاتی ہے اینڈ دی کمیونٹی انسسٹ that this is sort of incentivizing کہ آپ خواتین کو abduct کریں through social circumstances. abduction کے بعد ان کی آپ کہیں کہیں کہ یہ شادی ہو گئی ہے, آپ کوئی نکاح نامہ پروڈیوس کر لیں, and this is sort of incentivizing this provision کہ آپ کی marriage dissolve ہو جائے گی through the forced conversion. I hope کہ آپ بھی اس پہ بعد میں روشنی ڈالیں گی. لیکن اس پہ ایک بڑی بحث ہوئی, اس قانون میں پھر الٹیمیٹلی شامل نہ ہو سکی, لیکن کمیونٹی کی ابھی بھی یہ ایک وسوس ڈیمانڈ ہے کہ فورس کنورجنس کا کوئی افیکٹو حل ہونا چاہیے, یا اس حد تک امینڈمنٹ جو ہیں یہ جو ہندو میرجز ایکٹ ہیں ان میں ہونی چاہیے. اس سے پہلے جو کچھ پیچ ورک فریم ورک تھا, آپ دیکھیں کہ ون آف دی ارلیسٹ لاز ہندو وڈوز میرج ایکٹ 1856, پھر یہ 1928 کا قانون تھا. لیکن یہ جو موجودہ قانون ہے بائی اینڈ لارج اٹ ہیز میڈ دیز پریویس لاز ریڈنڈنٹ, اور اس پہ کمپریہنسولی جو میرج کا فریم ورک ہے اس کو ہیز بین ٹیکن کیئر آف. لاسٹلی آئی فنش جو سکھ میرج فریم ورک تھا, جو سکھ کمیونٹی ہے ان کا بھی کچھ ہسٹوریکل گریوینسز, اور جس کا میں نے شروع میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ کوڈیفیکیشن اینڈ دس کیٹیگرائزیشن دیٹ انگریز سرکار انٹروڈیوسڈ, it also led to division amongst communities and also this identity. So a historical struggle of Sikh community has been one of the aspects is کہ ہم ہندوؤں سے علیحدہ ہیں, اینڈ ہندو کلیمنگس جب ہندو ریسرچ 20th century کے اسٹارٹ میں ہوئی, ہندوز کلیمنگ کہ یہ سیکٹ تو الٹیمیٹلی ہندوز ہی ہیں, دیر سام وڈ سے کہ یہ سیکٹ ہیں لیکن ہیں تو ہندوز. So this tension جو ہے وہ at the end of 19th century 20th century کے اسٹارٹ میں ایک ریپیٹڈ اس بارے میں انفیکٹ رنجیت سنگھ کے دور میں بھی یہ ٹینشن تھی کہ about this status. But ultimately Sikh resurgence at the start of 20th century اس میں ایک یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے لیے سیپریٹ قوانین ہونے چاہیے سیپریٹ فرام ہندوز. تو 1909 میں آنند میرج ایکٹ جو ہے یہ پاس ہوا. یہ ابھی بھی ایکسیپٹ پنجاب یہ از اے گڈ لا ہیئر, اینڈ انڈیا میں ریسنٹلی ریپیل ہو کے ایک اور بڑا بنیادی سا قانون ہے, 3-4 پروویژنز ہیں, اور اس کی اتنی سی بات یہ رجسٹریشن کے لیے پرووائڈ کرتا ہے صرف اور صرف اٹ کیٹرز ٹو اونلی رجسٹریشن اینڈ سولمنائزیشن, اینڈ سولمنائزیشن آلسو آف اے پرٹیکولر type of Sikh marriage, and which is Anand, جس میں ایک particular type کی recitation جو I think 4 stanzas ہیں گرو نانک کے, if I'm not incorrect, جس کو لون کہتے ہیں, اور اس میں a particular type of marriage جو ایک particular type of ceremony میں. So the scope of this law is also very limited, that it only recognizes جو میں نے ہم بات کی تھی شروع میں colonialism کی,
اینڈ دا ڈائیورسٹی جس کو یہ سپریس کرتا ہے اور الٹیمیٹلی ایک یونٹی کی طرح ان کمیونٹیز کو ایک ہی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. سو ان ون سینس آپ کہہ سکتے ہیں بائی امپلیکیشن اینڈ بائی دی ایکسکلوژن آف آل ادر میرجز اونلی دی آنند ٹائپ آف سکھ میرج واز ریکگنائزڈ بائی دس لا. اور دوسرا اس میں ڈائیورس کے متعلق کوئی پروویژن نہیں تھی, تو پھر فائنلی 2018 میں پنجاب سکھ قانون کے راج میرج ایکٹ یہ پاس ہوا. اس میں رجسٹریشن اور ڈائیورس کے دونوں پروویژنز ہیں. سندھ میں, بلوچستان میں, کے پی کے میں اور فیڈرل ٹیریٹری میں یہی لا ابھی از اے گڈ لا. دین دیر آر certain special laws جو minorities کے حوالے سے پاسی, but there are other minorities جن پہ یہ law applicable ہوتا ہے, special marriages act. This is جو انگریز کے نظام میں اور ہندوستان میں کسی طرح سے پایا جاتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں something equal to uniform civil code, جہاں اس طرح کی شادیاں جو ہیں جو ایک اس پہ ہی ان ویری لمیٹڈ سینس یہ ایپلیکیبل نہیں تھا ہندوز اور ان پہ, اور یہ انٹر ریلیجس میرجز ہیں ان کو کیٹر کرتا تھا. اب ان سارے قوانین میں کچھ کامن تھیمس, اینڈ آئی ول اینڈ دس کے دعا سرٹن کامن تھیمس خاص طور پہ مائنورٹیز میں. ایک تو یہ ہے کہ ہسٹوریکلی دیر ہیز بین اے اسٹرگل فار لیک آف ایڈیکویٹ لیگل ریکگنیشن, اور ہمارے معاشرے میں اور جس طرح کا یہ نظام ہے اس میں سب سے زیادہ جو لیک آف ایڈیکویٹ لیگل ریکگنیشن اینڈ لیگل ریکگنیشن اس ماڈل ریاست میں اٹ آلسو گیو سرٹن رائٹس ٹو یو, اور وہ جو ہے وہ خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. خاص طور پہ جو سندھ میں ہندو کمیونٹی تھی اس پہ خواتین کے لیے اٹ واز اے میجر ایشو concerning marriage, and then the rights that marriage جسے آپ accrue کرتے ہیں اور اس سے related then divorce کے, so for a long period of time یہ ایک major issue تھا. Similarly other communities آپ نے دیکھا ہے, تو ایک تو legal recognition historically has been a struggle کہ آپ ایک ریاست کے اندر legal ہے, لیکن اس پہ ایک جو fortunate اور ایک progress کی بات یہ ہے کہ پچھلے a decade میں ایک serious attempt has been made, as you saw کہ Christian marriage rights پہ ایک بل بن گیا ہے, اس میں وائڈ اسپریڈ کنسلٹیشن تھی جو وہ پاس نہیں ہوا, بٹ اسٹل اٹس اے سگنیفیکینٹ ڈاکیومنٹ, اینڈ آلسو اس نے ایک سوشل موومنٹ کو بھی کسی نہ کسی طرح سے جنریٹ کیا ہے. سکھ میرجز کے حوالے سے پنجاب میں قانون ہے وچ از سورٹ آف اے ٹیمپلیٹ جو باقی صوبوں میں بھی, اور اسی طرح سب سے جو زیادہ کام ہوا وہ ہندو میرجز پہ ہوا, سینٹر میں بھی اور پروونس میں بھی. تو کسی نہ کسی طرح سے لیگل ریکگنیشن, but then there are also common problems concerned with legal recognition, کہ جب آپ لیگل ریکگنیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ جو ریاست کی بیوروکریسی ہے یا کسی طرح کی بیوروکریسی, وہ unnecessary layers جو ہیں انہیں آپ نے ایڈ کیا ہے. تو فار ایگزامپل ان سارے قوانین میں جو نئے بن رہے ہیں, there is this distinction and two-step process, solemnization and registration. So in simple terms, solemnization جو پرانی پرائیویٹ انگریز کی ڈسٹنکشن تھی, آپ کا مذہبی معاملہ, آپ کا ریلیجس, so آپ کی میرج جو ہے وہ for the most part solemnize کوئی ایسا آپ کا مذہبی پیشوا یا شخص اپوائنٹڈ جس کو ریاست ریکگنائز کرے اور وہ آپ کی میرج سولمنائز کر سکتا ہے. بٹ the story doesn't end there. اس سولمنائزیشن کو آپ نے اب جا کے کہیں سے رجسٹر بھی کروانا ہے. So these two steps, as کل کے بھی ایک سیشن میں بات ہوئی تھی کہ perhaps is unnecessary and also adds hurdles ایک میں. اور دوسرا for the most part, for example, many of communities they are at the margins of society and خاص طور پہ economic, it also adds cost, significant cost. تو یہ فیسیلیٹیشن کے بجائے unnecessary hurdle جو ایک کریٹ ہو رہا ہے کہ ریکگنیشن اگر مل بھی رہی ہے تو وہ ریکگنیشن پھر ساتھ ہی ساتھ آپ یہ چیز اگنور بھی کر دیں. فار ایگزامپل
اسٹل جو جو ہندو میرجز بنے ہیں ان کے تحت رولز بننے ہیں. تو وہ اگر سولمنائزیشن یا رجسٹریشن کسی نے کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جس طرح لا ورک کرتا ہے کہ رولز ہوں گے, ڈیٹیل رولز کے تحت کچھ لوگ اپوائنٹ ہوں گے جو یہ سارے کام کریں گے. تو وہ اگین بے شمار جگہوں پہ رولس نہیں بنے ہوئے. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ہندو میرج ایکٹ کے تحت رولس نوٹیفائی ہوئے ہیں اور اس سندھ میں بنے ہوئے ہیں. لیکن سندھ میں اگر رولس بنے ہوئے ہیں تو اس پہ فریکوینٹ کمپلینٹس آتی ہیں کہ ہمارے پنڈٹس رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو اس طرح سے یہ ساری آپ دیکھیں کہ لیئرز ایڈ اپ کرتے جا رہے ہیں کہ پہلے آپ نے سولمنائزیشن کی ریکوائرمنٹ رجسٹریشن کی ہے, پھر اس کے بعد رولز بننے ہیں. سرکار کئی سال رولز بنانے میں لگ جاتی ہے. اب خدا کر کے رولز بن گئے تو اب اس کے رولز کے تحت جو لوگ اپوائنٹ ہونے ہیں یا جو جنہیں آپ نے ریکگنائز کرنا ہے وہ نہیں ہو رہے. اور اگر وہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور شخص اگر آپ پہ آ کے بیٹھ گیا تو آپ نے اس کی کچھ پامز گریز کرنے ہیں, کوئی فیسز دینی ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو دس از پرہیپس آل unnecessary hurdles جو لا کریٹ کرتا ہے اینڈ it imposes a significant cost on the communities which are already at the margins of the state, especially economic margins pé incidence of religious Pakistan mein unfortunately there is some sort of correlation between your religious denomination and also your economic status. By and large communities pe ye applicable ho sakta hai. پھر منیمم ایج از آلسو another thing کہ جیسے پاکستان میں کل بھی ادھر بات ہوئی تھی کہ طرح طرح کی منیمم ایجز پائی جاتی ہیں آئین کے اندر فور ڈفرینٹ پرپسز. لاز کے اندر چائلڈ کیا ہے, میرج, اسی طرح سے یہ بھی ایک ایکسٹرا کنفیوژن ایڈ another layer of confusion. So perhaps اس میں بھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں کہ why shouldn't be a uniform age for all citizens اس ملک میں. اس سے اس بات کا کیا فرق پڑتا ہے for the purposes of at least marriage کہ آپ کس مذہب سے ہیں, because ریاست has a competing public interest کا ایک purpose. دوسرا ایک بڑے عرصے سے یہ کرسچن میرج اینڈ ڈیورس بل جیسے پینڈنگ ہے, ہم نے اس پہ گفتگو کی. ایک یہ سیریس ہم نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو رولز ہیں وہ کئی جگہوں پہ فریم نہیں ہوئے. سو جسٹ ٹو ریکیپ اینڈ ریپ اٹ اپ کہ ہمارا جو کلونیل یہ جو نظام ہے اس میں دو طرح کے مسائل تھے. ایک انیشلی کوڈیفیکیشن کا جو ایک ایکویٹی کا سوال ہے, ہسٹوریکل ایکویٹی کا سوال ہے, اینڈ آلسو جو ان ایکویٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں انہیں آپ نے پرپیچویٹ کر دیا ہے 150-200 سال کے لیے. And then these inequities, inequalities tend to reproduce themselves. And اس میں ایک تو economic and جو خواتین ہیں ان کا تو ایک intersection of these different inequities. تو ان کا جو سب سے اس نظام کا جو ایگزسٹنگ نظام تھا اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ غریبوں کو, جو ایسے لوگ جو privileged within these communities نہیں ہیں, اور پھر اس کے بعد خواتین کو سب سے زیادہ ہوا ہسٹوریکلی. پھر یہ اپڈیٹ نہیں ہوئے, انہوں نے ایولیوشن ہنڈر کر دی. دین دے ٹینڈڈ ٹو, انہوں نے جو ایسی چیزیں تھی جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی یا وہ الٹیمیٹلی ود ٹائم وہ اپڈیٹ نہیں ہوئی. اینڈ دین فائنلی اب جب ہو رہا ہے تو اس میں بھی دیر از ناٹ این اٹیمپٹ to rethink some of these things. اور اس میں unnecessary hurdles جو ہیں وہ bureaucratic hurdles جو وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں. تو I hope آپ لوگ اس میں اگر میری کوئی کریکشن کر لیں تو وہ ضرور کریں گے. And also what do you think about some of these issues? Thank you. So now we'll move on to the second half of our panel discussion. Thank you so much for rejoining. Moving on, I would like to introduce our esteemed
panelists for minority marriage rights in Pakistan. Firstly, I would like to introduce Ms. Seema Meshwari, a human rights activist who has worked for strengthening minority rights and promotes interfaith harmony. Currently, she works on a coordination committee for minority rights with National Commission on the Status of Women. Ms. Seema Meshwari, I would like to invite you on stage. Our next panelist, Ms. Asia Nasser, is a renowned politician, has served as an MLA multiple times. She has worked on several legislations, particularly for women and minorities. Currently, she serves as an executive director of Resilient Women Network and is a coordinator at Freedom of Religion of Belief Leadership Network. Moving on to our next panelist, I would like to invite Dr. Kalyan Singh on stage. He currently serves on the board of director at Global Sikh Council and is a co-advisor of the Society of Tolerance, Empathy and Peace at GCU. He is also one of the founding members of All Pakistan Minorities Alliance. And to our final panelist, I would like to introduce Ms. Rumana Bashir, who is a founding executive director of Peace and Development Foundation. Her foundation aims proactively to deal with issues of violence, intolerance, and discrimination against minority communities. She has more than 28 years of experience in peace building sector. Her work is very significant towards the protection of minority rights, and she has a long-term standing commitment for interfaith harmony. Thank you so much, Ms. Rumana Bashir and other panelists for joining us today. Now, finally, on our moderator, I would like to invite Mr. Usama Khaber to moderate this panel discussion. Mr. Usama Khaber is a practicing lawyer with a decade of experience in research, litigation, and advocacy. He has also been active in the academic domain. He teaches at Sheikh Pervez Hassan School of Law, LUMS, where he teaches constitutional and criminal law. Mr. Gunan also holds LLM in international law as well as comparative constitutional law from Columbia Law School and Central European University, respectively. During his time at Columbia as a Fulbright scholar, he also got the opportunity to work with United Nations, where he worked on pressing issues to formalize legal mechanisms to address problems such as sexual exploitation. With his exceptional leadership skills and diverse experiences, he now has his own firm known as Indus Law Advocates and Policy Consultants, where he works on strategic public interest litigation before the High Court of Pakistan. Thank you so much, Mr. Usama, for moderating this session. And this is a very interesting topic, and I cannot wait to hear all the valuable contributions our panelists would say. Thank you so much. Shukriya Musawi and very esteemed panelists. आपने मुझे मौका दिया कि ना सिर्फ प्रेजेंटेशन का बल्कि इनसे मज़ीद अपने पैनलिस्ट से सीखने का एंड ऑल्सो एट द एंड ऑडियंस का जो कंसर्न सवालात डोंट हेजिटेट वी वांट कि ये एक बड़ी ओपन और कैंडिड डिस्कशन हो. तो सबसे पहले मैं मिस आसिया से शुरू करूँगा. क्रिश्चियन कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेजिस्लेटर रही हैं आसिया साहिबा, और एक ऐसी पार्टी की जो हिस्टोरिकली परसेप्शन एटलीस्ट पब्लिक परसेप्शन इनकी पार्टी जिससे इनका ताल्लुक था कि शायद ये माइनॉरिटी राइट्स में नहीं है. बट मिस आसिया साहबा से जो व्हाट वी वुड, वैसे तो आप माशाल्लाह हर चीज़ पे रोशनी डाल सकती हैं, लेकिन व्हाट वी वुड आल्सो वांट टू पर्टिकुलर फोकस ऑन कि एज ए लेजिस्लेचर हमने ये गुफ्तगू की इससे पहले कि किस तरह से ये कोडिफिकेशन का एक प्रोसेस हुआ. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब लेजिस्लेशन इन अवानों में हो रही होती है, आवाम के अवानों में, तो आपका उस पर कैसा तजर्बा रहा है, ख़ासतौर पे कम्युनिटी के कंसर्न्स किस तरह से आपको एज ए लेजिस्लेटर एंड देन आल्सो एज अ फीमेल लेजिस्लेटर, जो हमने इससे पहले गुफ्तगू की थी कि ऑफ्टन ख़वातीन जो हैं वो इन मामलात से जिससे सबसे ज़्यादा शायद इफ़ेक्ट ख़वातीन होती हैं, बट हिस्टोरिकली मर्दों ने उन्हें एक्सक्लूड किसी न किसी बहाने से किया हुआ है.
تو آپ کے تجربے میں جو آپ کی کمیونٹی سے اور وائڈر جو کیا پروسیسز اور آپ یہ کھچڑی کس طرح پکتی ہے, آپ اس بارے میں ہمیں وائز بھی کریں. اٹ کوڈ آلسو بی اسٹوریز اینڈ آلسو آپ کی انسائٹس. Thank you very much, Osama. First of all, I would just like to thank Musawi, aapki sari team, and all the organizers for such a wonderful discussion today. I think that it's very important, and also congratulations for the book launch which you had yesterday, which was very much needed. And since long we were looking towards کہ ایسی کوئی ہمارے پاس کوئی جو ہے ریسرچ اس طرح کی کوئی جو چیزیں ہیں وہ باہر آئیں. میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گی کہ میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور 15 سال میں پارلیمنٹ کی ممبر رہی 2002 سے 2018 تک. I have rich experience of legislation in the parliament. لیکن ایک چیز میں بتاؤں کہ no matter how much the men try to push the women behind or try to exclude the women, women make their own spaces, women make their own way. اور پارلیمنٹ میں یہ ہسٹری ہے, اٹس ہسٹورک. When I was a member of the parliament, most of the business of the house was conducted by the women parliamentarians. 70% of the, ایک تو وقت یہ آ گیا تھا کہ 70% of the business جس میں bills, جس میں question hour, calling attention, adjournment motions, debates جو ہیں اس میں جو ہے women جو ہے وہ participate کرتی تھی. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو men parliamentarians ان کو جا کے اسپیکر صاحب کو کہنا پڑا کہ جی 50% ہمیں جو ہے اس میں موقع دیا جائے کیونکہ ساری جو ہے وہ خواتین کر رہی ہیں. لیکن اٹ شوز دیئر انٹرسٹ, دیئر کنسرن ریگارڈنگ دا ایشوز اینڈ دا چیلنجز دا کمیونٹی اینڈ دیئر کانسٹیٹوئنسیز ور فیسنگ. کیونکہ ویمن ہونے کے ناطے سے وی فیس لاٹ آف چیلنجز, نہ صرف ایک ریلیجیس مائنورٹی بٹ ویمن ان جنرل. مینس اگر دیکھیے تو مسلم ویمن کے مسائل اپنے ہیں, کرسچن ویمن کے اپنے مسائل ہیں. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ واضح کرنا چاہوں گی کہ آپ تمام خواتین, اینڈ وی نیڈ ٹو ریئلائز اینڈ وی نیڈ ٹو نو دیٹ پاکستان از اے ڈائیورس نیشن. پہلے تو ہمیں یہی اویئرنیس نہیں ہے یا ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان میں صرف مسلمان نہیں رہتے, پاکستان میں بہت سارے دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ بھی رہتے ہیں. اس چیز کو پہلے تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ پھر ہمیں یہ بھی ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایوری ریلیجن ہیز دیئر اون لاز, دے ہیو دیئر پرسنل لاز, دے ہیو دیئر فیملی لاز. اور لیکن اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو لاز آف دا لینڈ ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو ہم ساری خواتین کو مسلم لاز کے اندر جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہاں پر جو ہے کہ آج کیونکہ لیجسلیشن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان بہت زیادہ ڈیٹیلز میں, لیکن بہت سارے جو چیلنجز دیکھنے پڑتے ہیں ان میں سے ایک بڑا چیلنج ہے کہ شاید ہمارے جو کانسٹیٹوئنٹس آج ایک بہت بڑی تعداد میں ینگ جہاں پر پارٹیسپینٹس موجود ہیں ان کے لیے بھی کہ پارلیمنٹ میں دو قسم کے بلز جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں. ایک ٹریجری بینچز, ایک گورنمنٹ کی طرف سے بلز ہوتے ہیں, اور دوسرے بلز پرائیویٹ ممبر بل ہوتے ہیں جو کہ ٹیوزڈے کا دن مخصوص ہوتا ہے. ابھی تک بھی ایسا ہی ہے, ٹیوزڈے کا دن جس میں جو کوئی بھی پارلیمنٹیرین ہے وہ اپنی جو لیجسلیشن یا بل یا کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ انٹروڈیوس کرتا ہے. لیکن ایک بڑی بٹر آئرنی یہ ہے کہ میرے ساتھ تو یہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب میں 2018 میں نے جب پارلیمنٹ ختم ہوئی تو میرے 14 بلز تھے اس وقت جو اس ٹینور میں نے موو کیے تھے یا امینڈمنٹس جو ہے وہ میں نے موو کی تھی. اکثر بلز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ممبرز جو بل پیش کرتے ہیں بہت کم ہے, بہت کم, کوئی ریئر کیس ہو کہ کسی پرائیویٹ ممبر کا کوئی بل پاس ہو جائے. اور ایک بل ہے جو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا بل تھا جس میں ہم بہت ساری خواتین کی ویمن کاکس کی جو ہم نے مل کے جو ایز اے پرائیویٹ ممبر اس کو پاس کروایا تھا. بیشتر ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ممبرز کے بل جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, اسمبلی کے فلور پہ نہیں تو کمیٹی میں ڈسکشنز کرا کے اس کو ریجیکٹ کر کے اور اس کے بعد گورنمنٹ وہی بل جو ہے وہ لے آتی ہے. میرا ایک بل تھا, میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے حوالے سے کہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا جو بل ہے وہ بہت اچھا قانون بنا ہے لیکن اس میں ابھی بھی بہت زیادہ لیکوناز تھے کیونکہ وہ جو تمام طبقوں کی عورتیں ہیں ان کو تحفظ نہیں دیتا. تو میں نے یہ امینڈمنٹ اس میں کی تھی کہ ایک تو یہ کہ جو امبرڈ پرسن ہیں
اس کو اسٹرینتھن کیا جائے, اس کو آٹونومس بنایا جائے. اور سیکنڈلی میرا اس میں یہ کنسرن تھا کہ وہ بل میری جو اقلیت کی عورت ہے, میری جو مائنورٹی کی عورت ہے, اس کو تحفظ نہیں دیتا, کیونکہ اس میں ڈومیسٹک ورکرز کا کوئی ذکر نہیں تھا, اس میں اسٹوڈنٹس کا کوئی ذکر نہیں تھا, اس میں بہت ساری وہ خواتین جو دیہاتوں میں کھیتوں میں کام کرتی ہیں ان کے تحفظ کی بات نہیں کی گئی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ اس کی ڈیفینیشن کو جو ہے امپلائمنٹ کی, امپلائر اور امپلائی کی ڈیفینیشن کو جو ہے وہ اس کو براڈن کیا جائے. میرا وہ بل بہت 4 سال ڈسکشن کے بعد اسٹیٹس آف ویمن کمیشن اور جو ہیومن رائٹس کمیٹی تھی انہوں نے ریجیکٹ کیا, لیکن اگلے ٹینور میں جب گورنمنٹ آئی اسی میرے بل کو گورنمنٹ نے ہیومن رائٹس جو منسٹری ہے انہوں نے اپنا بل کر کے پاس کر دیا. تو دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے ہمارے بل کے ساتھ. اور ایک اور چیز بڑی خطرناک یہ ہوتی ہے کہ بہت دفعہ ہماری جو بیوروکریسی, ہمارے پاس ڈرافٹرز نہیں ہیں جو بلز اور کی جو ڈرافٹنگ کرے, ہمارے پاس کوئی ایسے ایکسپرٹس نہیں ہیں. شاید ایک کوئی بہت ہی عمر رسیدہ شخص تھے جو کہ سارے بلز وغیرہ جو ہے لا منسٹری میں وہ کرتے تھے, ڈرافٹ کرتے تھے. آئی ڈونٹ نو اب کی کیا سچویشن ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم جو بلز پیش کرتے ہیں یا ہم جب جمع کرواتے ہیں تو جب وہ شائع ہو کر آتے ہیں تو ان میں ضرور کہیں نہ کوئی ایسا متنازع لفظ یا شک ڈال دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پورے کا پورا بل جو ہے وہ متنازع ہو جائے. اس کی ایک بڑی مثال میں آپ کو دوں گی کہ پچھلے ڈنور کے شروع میں ہی 2019 یا 18 میں ہیومن رائٹس کی منسٹری نے فورس کنورژن کے حوالے سے ایک بل جو ہے وہ پیش کیا. وہ بل پارلیمنٹ تک پہنچا ہی نہیں بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن جب ہماری قبلہ یاز صاحب کے ساتھ اس پہ بات ہوئی, کافی ہم نے ڈسکشن ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس بل میں اور بہت ساری چیزیں ڈال دی تھی. اگر وہ واقعتاً ہی سیریس تھے کہ جبرن جو مذہب تبدیلی ہے یا شادیوں کی جبری جو شادیاں ہیں ان کو روکا جائے, تو ان کو پھر ڈائریکٹ ایک بل لانا چاہیے تھا. ایک بل میں بہت ساری چیزیں نہ ڈال دیں کہ وہ ان کی وجہ سے وہ ایک بل بھی ریجیکٹ ہو جائے, لیکن شاید اس میں انٹینشن کچھ اور بھی تھی. تو یہ بھی ایک بہت عام پریکٹس ہے کہ جب کسی بل کو کوئی ریجیکٹ کرنا ہو یا صرف ٹائم پاس کے لیے بل جمع کرانا ہے کہ چلے عوام میں اور میڈیا میں اور انٹرنیشنلی ایک جو ہے جیسچر چلا جائے کہ جی یہ بل ہو رہا ہے, اس پہ لیجسلیشن ہو رہی ہے, لیکن در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں ابہام چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکونز ہوتے ہیں, یا اس میں کوئی نہ کوئی ایسا متنازع شک یا وہ ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بل پاس نہ ہو سکے. تو یہ ایک بڑی عام پریکٹس ہے جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ ہمیں اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چلے آگے چلتے ہیں تو پھر اس پہ اور آگے بات ہوتی ہے. نیکسٹ راؤنڈ میں ہوپ فلی ہم یہ بھی کہیں کہ کیونکہ آپ 15 سال لیجسلیٹر رہی ہیں تو اس میں کچھ امپورٹنٹ مائنورٹیز کے بھی بلس, فار ایگزامپل ایٹ لیسٹ منسٹری کلیم کرتی ہے کہ دیر واز وائڈ اسپریڈ کنسلٹیشن. یہ جو 2019 والا بل تھا اور اس سے پہلے پارلیمنٹ میں جو ہندو میرجز کا, تو اس میں بھی اس وقت بھی آپ لیجسلیٹر ہوں گے. تو بٹ ول کم ٹو دیٹ ان سیکنڈ راؤنڈ. اس کے بعد آئی موو آن ٹو جو مس سیما ہیں. تو مس سیما آپ ایک سندھ میں ایک بڑی سبسٹینٹیو لارج پاپولیشن ہے, اینڈ آلسو اس کے اندر بھی ڈویژنس ہیں, کلاس بیسڈ ڈویژن اینڈ آلسو کاسٹ بیسڈ ڈویژنس. اور آپ ایک کمیونٹی آرگنائزر ہیں اور آپ کا آبویسلی انٹرسٹ اینڈ فوکس از آلسو آن کہ ایک تو معاشرے میں ریلیجیس مارجنائزیشن ہے, بٹ ود ان دا کمیونٹی دیر از آلسو لاس آف ڈائیورسٹی. اینڈ خاص طور پہ اس سینس میں ایک فارچونیٹ بات بھی ہے کہ ہندو کمیونٹی از آلسو ویل ٹو ڈو اکنامکلی اینڈ سوشلی ان پارٹس آف اسپیشلی انٹیریئر پارٹس آف. تو آپ اس آرگنائزنگ میں اینڈ آلسو ایکسپیرینسز میں ہاؤ ڈو یو ٹرانسلیٹ کہ جو ایسپریشنز ہیں آف دا پیپل ایٹ دا لوور رنگ آف سوسائٹی, خاص طور پہ آپ کی اپنی کمیونٹی میں, اینڈ نیویگیٹ یہ ڈفرینٹ انٹرسٹ کو آپ کس طرح کرتی ہیں اور اس میں کیا چیلنجز پیش آتے ہیں آپ کو, خاص طور پہ وومن کے جو رائٹس ہیں ان کے بارے میں. سامان سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا, سینٹر فار ہیومن رائٹس کا بھی
جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم بھی اپنی بات اور اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. میری سسٹر آسیہ نے بہت ساری چیزیں بتا دیں اور اس میں صرف ایک جملے سے شروعات کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم ریلیجیس بیسڈ اور سیکنڈلی جینڈر بیسڈ اگر بات کریں تو ہم اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری بہن پارلیمنٹ میں کام کر چکی ہیں اور پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے بھی خواتین کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. تو اس کے نیکسٹ آپ دیکھ لیں کہ اگر اسی سے پیچھے, کیونکہ ہم تو سب سے زیادہ لیجسلیشن پالیسیز سوشل جسٹس کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم گورنمنٹ اور پارلیمنٹ کی طرف ہی دیکھتے ہیں. تو اگر اس طرح کے تاثرات یہاں بھی پائے جاتے ہیں تو ہم اسی سے اگر کمپیئر کر لیں تو اس سے نیچے ہم جس بھی گراؤنڈ پہ جائیں تو خواتین کے ساتھ کس طرح کے تعصبات پائے جا سکتے ہیں, اور پلس وہ خواتین جو ڈفرینٹ ریلیجن سے تعلق رکھتی ہو اور جسے اس ملک میں مائنورٹی اقلیت کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے. میں نے ریسنٹلی 2020 میں ایک ریسرچ کی تھی ریگارڈنگ پاکستانی ہندو وومین ان پاکستان کہ وہ کس طریقے سے مارجنلائزڈ ہیں اور کس طرح کے جو ہے نا تفرق جس کا جو ان کو سامنا ہوتا ہے. 3 لیولس ہوتے ہیں. ایک تو وہ ریلیجیس مائنورٹیز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کہیں نہ کہیں ڈسکرمنیشن کا سامنا ہے, اور ہے تبھی ہم جو ہے اس طرح کے موضوعات پہ بات کرتے ہیں مختلف لیول پہ آ کے, مختلف فورمز پہ آ کے, کہیں نہ کہیں مختلف سیکٹرز میں مختلف طریقے سے. پھر یہی مائنورٹیز اگر ہم اس کو خواتین کے لیول پہ لے آئیں تو وہ ڈبل مائنورٹیز کے لیول پہ کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ وہ مائنورٹیز ود ان مائنورٹیز ہیں, جن کا کمپیریزن اگر کیا جائے تو وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ ساتھ جینڈر بیسڈ ایشوز کا بھی ان کو سامنا رہتا ہے. اور پھر ان خواتین کے ساتھ جیسے کہ پاکستان میں رہنے والی خواتین چاہے پاپولیشن میں وہ 51% ہو تب بھی وہ سیکنڈری لیول پہ ہی ٹریٹ کی جاتی رہی ہیں, اور اب تو یہ خواتین 49% پہ آ گئی ہیں. اور ان خواتین کا اگر ہم مائنورٹی کی خواتین کے ساتھ موازنہ کریں تو اگین اٹ از مور مارجنلائزڈ دین میجورٹی وومن. تو اس طرح کے تعصبات, اس طرح کے چیلنجز بہت زیادہ ہی ان کا سامنا رہتا ہے. بہت سارے لوگ آپ نے یہاں ڈیفائن کر دیے ریگارڈنگ اسپیشلی ہندو کمیونٹیز کے حوالے سے. یہ لوگ جو ہیں اور یہ پالیسیز تمام ہیومنس کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور اگر ہم مائنورٹیز کی بات کریں جس میں آپ نے ہندو میرج بل کی بات کی, نو ڈاؤٹ جب تک یہ بل نہیں تھے اس وقت بھی بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ ایشوز کا سامنا تھا, خاص کر کے خواتین کو, کیونکہ خواتین کا CNIC بھی اس صورت میں ڈیولپ ہوتا ہے جب اس کے ہسبینڈ کا CNIC موجود ہو, اور پھر اس کا جب میریٹل اسٹیٹس کاؤنٹ نہیں ہوتا, کوئی سرٹیفکیٹ نہیں, کوئی پروف نہیں, تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوا کرتا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے خواتین جو میرڈ ہیں وہ اپنے اپنے CNICs بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کپل کہیں ٹریول کر رہا ہے تو ٹریولنگ میں وہ پروف کیسے کریں کہ آئدر دے آر کپل اور ناٹ, ٹریولنگ کے دوران, اکوموڈیشن کے دوران, اور اپنے بچوں, اور خاص کر کے اگر ہم پراپرٹی میں کلیم کرنے کی بات کریں جہاں پہ یہ بھی پروف نہیں ہو پاتا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ میریٹل اسٹیٹ کو جو ہے اسٹیٹس کو جو ہے وہ ریکگنائز کروا سکیں. اور سیکنڈ ایلیمنٹ جو ہم فورس کنورژن کے حوالے سے جس کی آپ نے بھی بات کی, اٹس ویری کامن ان کنسرنس آف مائنورٹیز, اور خاص کر کے سندھ میں بسنے والی جو ہندو پاپولیشن ہے وہاں پہ خواتین اور خاص کر کے مائنر بچیاں جن کی عمر 12 سال 13 سال ہے, جو کہ آئے دن اگر ہم آج سے پچھلے دنوں, پچھلے ہفتے, اس سے پچھلے ہفتے چلتے جائیں تو آپ کو ہر ہفتے کے اندر 1 یا 2 کیسز ایسے ملتے اور ہائی لائٹ ہوتے نظر آئیں گے, جس میں سندھ کی مختلف ڈسٹرکٹس میں, کراچی کے اندر, ایون کراچی اٹ سیلف از اے میٹروپولیٹن سٹی, لیکن وہاں پہ بھی اس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے. اور رورل ایریاز میں جہاں پہ لوگوں کے پاس ایکسیس نہیں ہے اپنے پروٹیکشن کو لے کر, پولیس تک لے کر, انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹس کو لے کر, اور جسٹس تک, تو وہاں پہ اس طرح کے چیلنجز کا سامنا بہت زیادہ رہتا ہے. تو سندھ کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں, خاص کر کے ہندو کمیونٹیز ہوں یا کرسچن کمیونٹیز ہوں یا دیگر ریلیجیس مائنورٹیز کی خواتین ہیں, ان کو جو ہے اپنے کام کے حوالے سے,
اپنے کیریئر کے حوالے سے, اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے اسٹل دے آر فیسنگ ملٹیپل ایشوز. چاہے آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے اندر دیکھ لیں تو میں نہیں سمجھتی کہ شاید ہی کوئی لڑکی یا لڑکا ہو جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جسے یہ نہ کہا گیا ہو کہ وائی یو ڈو ناٹ چینج یور ریلیجن. تقریباً جو بھی اسکول ایجوکیشن کو ایکسپیرئنس کرتا ہے, چاہے وہ اسکول لیول ہو, کالج لیول ہو, یونیورسٹی لیول ہو, کہیں نہ کہیں, ایون آئی مائی سیلف, یہ بڑی کامن سی پریکٹس ہے جس میں ان کو بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وائی ڈونٹ. پھر اگر ہم ہیلتھ سیکٹرز کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ہراسمنٹ کا کمپوننٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ اگر ریلیجیس مائنورٹیز کی خواتین ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے ہراسمنٹ کا لیول ڈبل لیول پہ ہوتا ہے, ایک بینگ اے جینڈر اینڈ دین سیکنڈ آن دی ریلیجیس بیس. تو یہ بھی ایک بہت ہی کامن پریکٹس ہے. اور اگر خواتین جو ہے وہ کیریئر اورینٹیڈ ہیں, جابس کر رہی ہیں کسی ایجوکیٹڈ ڈپارٹمنٹس میں, فیکٹریز میں, لیبرز میں, کہیں پر بھی ہیں, وہاں پہ ان کو پھر اور ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز کا سامنا رہتا ہے, چاہے وہ ان کی ویجز کے حوالے سے ہوں, ان کی سیلریز کے حوالے سے ہوں, یا پھر ان کے اسپیسیفک جو ریلیجیس ڈیز ہوتے ہیں اس پہ ان کو جو ہے اسپیشل جس سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کے لیے کوئی ہالیڈیز نہیں ہے, ان کے لیے کوئی انکریمنٹ نہیں ہے, ان کے لیے جو ہے کوئی اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہے جس سے خواتین جو ہے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. وہی بات اگر ہم ہندو میرج کی بات کریں تو ہندو میرج لا کے اندر آج بھی, یعنی کہ سندھ کے اندر یہ بل سب سے پہلے جو ہے ایکٹ بنا 2016 کے اندر, اور 2016 میں یہ خوشخبری تو ہم پوری ہندو کمیونٹی کو مل گئی اور ہم بہت زیادہ خوش بھی ہوئے, لیکن اس کے رولس آف بزنس بنتے بنتے ایک بہت لمبا پیریڈ چلا گیا, کیونکہ اگر وہ ایک وہ لو بے معنی ہو جاتا ہے جس کے رولس آف بزنس موجود ہی نہ ہو, جس میں یہ بات طے ہی نہ ہو پائی ہو کہ ان کیس اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, کوئی شادی ہوتی ہے یا کوئی ڈیورس ہوتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے, تو اس کے بیہاف میں ان کے ساتھ جو بھی ان کو وکٹمائز کرتا ہے ان کو کس قسم کی جو ہے پنشمنٹ یا چالان کا سامنا کرنا پڑے گا, اس کو بنتے بنتے ایک علیحدہ ٹائم. پھر ہندو میرج لا کے اندر آپ نے خود بھی ایک بات کی کہ ہندو پنڈت کا جو ہے رجسٹرڈ ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ ہے ہی نہیں. اس وجہ سے آج تک جو ہے ہندو میرج سرٹیفکیٹس نہیں ڈیولپ ہو پا رہے ہیں, ہندو میرجز اس طریقے سے رجسٹرڈ نہیں ہو پا رہی ہیں جس طریقے سے اس بل کو جس مقصد کے تحت بنایا گیا تھا. پلس ڈیورس کے معاملات ابھی بھی سوشل وے میں اسی طریقے سے ایگزسٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے, اور پھر جو لاز اینڈ پالیسی اگر بن بھی جاتی ہیں تو وہاں پہ اس کا فقدان پایا جاتا ہے, اس کی اویئرنیس موجود نہیں ہوتی. تو ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے قوانین تو موجود ہیں, لیکن ان قوانین کے ساتھ ساتھ ان کی امپلیمنٹیشن کو انشور کروانا بہت ضروری ہے. اور خاص کر کے ہم جو مائنورٹیز طبقات ہیں, جس کا مطلب ہم لیتے ہیں کہ مائنر ان نمبر, جس کو پروٹیکشن کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب اس کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی کی جاتی ہے. تو اس طرح کے اگر ہم جب پروٹیکشنز کی بات کرتے ہیں, اور پارلیمنٹ میں جب مائنورٹی پروٹیکشن بل بار بار پیش کیا گیا, ایون 2015 میں, 16 میں, 18 میں, 20 میں, اسٹل ہم اس کا اسٹیٹس اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس بل کو اس طریقے سے نہ آن بورڈ لیا جاتا ہے اور نہ اس پہ بات کی جاتی ہے. تو یہاں رہتے ہوئے ہم ان چیزوں کی بہت زیادہ کمی کا سامنا ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے کہ ان بلز کو جو ہے ایکٹ بھی بننا چاہیے, اور جو ایکٹ بن جاتے ہیں ان کے رولس آف بزنس, ان کی امپلیمنٹیشن اور اس کے حوالے سے اس طرح کے پروگرامس کی تجویز دینا پسند کروں گی کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کمیونٹیز تک یا پھر جو اس اسپیسیفک سبجیکٹس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پہ ٹریننگس اور اویئرنیس سیشنز کا کہیں نہ کہیں جو اہتمام کیا جائے, اس کا آرگنائز کیا جائے, تاکہ کمیونٹیز ان چیزوں سے آشنا ہو سکے اور اپنے رائٹس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو. ویری ڈیٹیل کامنٹ, اور ہم آپ سے کچھ فالو اپ سوالات بھی. ویسے تو آپ نے بڑا کمپریہنسو مسائل کو آپ نے کوزے میں بند کیا ہے. سو موونگ آن ٹو کلیان صاحب, آپ جیسے چاہے کہ بریک کے درمیان آپ ذکر کر رہے تھے کہ دی ادر سیکٹس ود
ود ان سکھزم آپ نے جو نانک پنتھیز ان کا خالصہ کا، اور آپ بتا رہے تھے کہ سگنیفیکنٹ پورشن بہت بڑے ان ٹرمز آف نمبرز ہیں، تو آپ ذرا ان پہ روشنی ڈالیں کہ ایک تو ہسٹوریکلی پھر سکھ لا اس کو اپڈیٹ کرنے کی، یا جو ایون جو پنجاب میں 2017 کا بل تھا، 18 میں وہ ایکٹ بنا، بل 17 کا تھا، تو وہ اس کا یہ اتنا لیٹ کیوں آیا، اور اس کا اسکوپ بھی بڑا لمیٹڈ سا ہے جو نیا ایکٹ، کمیونٹی کے اندر اس بارے میں کیا رائے پائی جاتی ہے، اور اگر یہ الٹیمیٹلی لا پاس ہوا، ریویژن بھی ہو رہی تھی، تو وائی اٹس ویری سارٹ آف اسکوپ دیکھنے میں تو بہت لگتا ہے، تو آپ اس پہ ہمیں وائز کریں. تھینک یو ویری مچ اسامہ. آپ نے بہت ہی یہ جو ہے ریسرچ بیسڈ ڈاکومنٹ جو ہے سب پہلے تو آپ نے پڑھ کر سنائے، اور اس میں میں خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں مساوی اور سینٹرل فار ہیومن رائٹس کا، کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت پلیٹ فارم جو ہے وہ پاکستان میں ریلیجس منارٹیز کو مہیا کیا، اور آج اس اسٹیج پہ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے فیملی لاز بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. ریاست میں یہ ایک جیسے آپ نے خود ہی اس بارے میں ہماری بیوروکریسی کی بہت خوبصورت تصویر آپ نے پیش کر دی ہے، اس کے بارے میں اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ بتانا مشکل ہی ہوگا کہ ہمارا جو ہم جو عملی طور پہ اب تو ہمارا جو گیم ہوتا تھا پاکستان کا وہ تھا ہاکی، نیشنل گیم ہے. اس میں دو بھائیوں کا کردار کلیم اللہ اور سلیم اللہ کا کردار بہت بڑا تھا. اگر کسی نے پرانے میچ دیکھنے ہوں تو وہ ضرور دیکھیں. اس میں وہ بیوروکریسی سیم اسی طرح چل رہی ہے. یہ بھی ایک پرابلم رہی ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کا تسلسل موجود نہیں رہا، اور پھر اس لحاظ سے بھی تو بالکل ہی موجود نہیں رہا کہ ایک ہی پارٹیز کو ہمارے ہاں برداشت نہیں کیا گیا، اس کو دوسری ٹرم میں کبھی بھی موقع نہیں ملا. اور جو پہلی ٹرم ہوتی تھی اس میں لاز کی، وہ جب دوسری کوئی بھی حکومت آ جاتی تھی تو وہ اس لاز کو بالکل ہی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے تھے کہ یہ بالکل ہی ہم نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے. سو اسی طرح آپ نے ڈسکس کیا بہت سارے اس دھرتی کو. اچھا میں ایک آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری سیولائزیشن جو ہے اس دھرتی کی، یہ میل ڈومینیٹ معاشرہ نہیں ہے، فیمیل ڈومینیٹ معاشرہ ہے. آج بھی جہاں پہ ہم آپ کو دنیا میں کہیں پہ بھی عورت پیغمبر نہیں ملے گی، اس دھرتی میں آپ کو عورت پیغمبر ملے گی. جیسے کالی ماتا، درگا ماتا، آپ کو شیرا والی ماتا. اور جب ہم دیوی دیوتوں کی بات کرتے ہیں تو دیوی پہلے آتا ہے. یہ بھی دنیا کو ہم نے سکھایا ہے کہ نہیں، پہلے وہ اس کا نام آنا چاہیے جو اس کائنات میں یا اس دنیا میں کریشن کا ذریعہ ہے. تو اس میں یہ ہمیشہ فیمیل ڈومینیٹ ہے. اج بھی میں ایک پنجابی چ گل دس دیا کہ اج بھی بہت سارے میرے ورگے نا اپنے گھر والیاں تو ڈردے ہون گے، ماواں تو ڈردے ہون گے. اس گل چ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اج بھی اس چیز نو ثابت کرتا ہے کہ ساڈا اجے بھی فیمیل ڈومینیٹ معاشرہ ہے. جہاں تک جو ہے ہمارے ہاں پارلیمنٹ کی بات ہوئی تو حسن نثار نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والی خواتین بیگمات ہیں، وہ خواتین کی ریپریزنٹیو نہیں کرتی. وہ تو ان پارلیمنٹ کی بیگم ہوتی ہیں یا ان کی بہنیں ہوتی ہیں،
وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کے ذریعے ان کی نامینیشنز ہوتی ہے، تو وہ کیسے خواتین کی آواز اٹھاتی ہیں؟ یہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت کم جو ہے، جیسے ہماری بہن ہے آسیہ ناصر، یہ واحد پارلیمنٹ ممبر رہی ہیں ہمارے مینورٹیز کی طرف سے، اور ایک عرصے تک مینورٹیز کی ممبر رہی ہیں۔ تو میں ایک چھوٹی سی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جدوجہد جو تھی وہ شروع میں وہ ہم پرسنل لاز کے بارے میں تھی کہ مینورٹیز کے لیے پرسنل لاز بنائے جائیں، چاہے پہلے ہم جو تھے وہ اکٹھے بنانا چاہتے تھے، کہ ایک وقت تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ہی لاز بنا دیں، جیسے یورپ میں ہوتا ہے کہ تمام وہاں پہ شہریوں کے لیے آپ جس طرح مرضی شادی کا طریقہ وہ آپ کا الگ ہے، لیکن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایک ہی ایشو ہوتا ہے، اور پھر سماجی جو ڈیورس کا قانون ہے وہ بھی سماجی طریقے سے ہوتا ہے، رول آف لا سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ مذہبی بیس پہ جو ہے وہ قانون نہیں ہوتا۔ اچھا، انگریزوں نے جو کولونیل پیریڈ کی بات کی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ تو اپنے لیے معاشرے کے لیے تمام مذاہب کے لیے قانون بنا دیے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس دھرتی پہ انہوں نے ہر مذہب کے الگ الگ سے قانون بنائے ہیں۔ یہ کولونیل پیریڈ کا آپ ہماری سائیکی سے کھیلنا تھا یا ہمیں ڈیوائیڈ کرنا تھا، یہ جو چیز تھی یہ اور ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، آپ ہمیشہ کنفیوز ہو جاتے ہیں جب ہم کولونیل پیریڈ کی بات کرتے ہیں یا گورو کی بات کرتے ہیں، تو اس میں پلیز جو ہے ہمارے بھائی ہیں، ہم میں سے ہی جو 1859 کے بعد کرسچن بنے ہیں، یہ ہماری نسلوں میں سے ہے، ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، پلیز گوروں کی کسی بھی جیسے پچھلے ماہ بھی یہ ایک بات ہوئی تھی کہ جب کسی ملک میں کوئی واقعہ ہوتا ہے قرآن پاک کا، تو سب سے پہلے دھمکی ہمارے ہی بھائی ہیں، ہم اپنے بھائیوں کرسچنوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کو چرچوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فلسفی اب ختم کرنا ہوگی آپ کو۔ ہم تھوڑا سا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا یہ سیکھنے کا عمل ہے۔ تو آنند میرج ایکٹ جو تھا، یہ بھی الگ سے انگریز دور میں اس کی بات شروع ہوئی تھی، یہ انہوں نے بات کی ہے 1909، تو یہ 1921 سے 1936 کے درمیان سکھ کوڈ آف کنڈکٹ بنا تھا، اس میں آنند میرج ایکٹ جو تھا وہ ہوا تھا۔ پھر 2007 میں ہم نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہم نے ہم نے کوشش کی کہ سکھ میرج ایکٹ کے نام سے ہم نے ایک بل پاس کروایا تھا، پاس نہیں کروایا تھا اسمبلیوں سے، یہ پریزیڈنٹ کے دور میں مشرف جب پریزیڈنٹ بنے تو ان سے ہم نے کہا کہ یار سکھ جو ہیں فیملی لاز نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مشکلات کا ہم شکار ہیں، تو اس وقت ہم نے یہ بات شروع کی تھی۔ اس وقت ابھی جو تھی وہ ہندو میرج بل کی بات چل تو رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کہ ہونے چاہیے، لیکن سب ڈر رہے تھے، آج بھی ہمارے کرسچن کمیونٹی بھی ڈرتی ہے اس بات سے کہ جو ڈیورس لاز ہیں وہ بہتر طور پہ، میری دو بڑی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت، رومانہ بشیر اور آسیہ ناصر، یہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ ان کی کنٹریبیوشن، ان دونوں بہنوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ بہت لانگ سٹرگل ہے ان دونوں بہنوں کے لیے، اس کے لیے یہ تو اس وقت جو تھا ہم نے کوشش کی، لیکن وہ بری طرح ناکام ہوئی۔ پھر 2008 میں مینورٹی پروٹیکشن بل تھا، اس میں بہت ساری چیزوں میں 2008 میں تو اس میں ہم نے فیملی لاز بھی ڈال دیے تھے شہباز بٹی کے ساتھ، کیونکہ ہم آل پاکستان مینورٹی الائنس کا حصہ تھے، اس میں تمام مذاہب جو تھے اس کا حصہ بن گئے، اور پھر جو تھے ہم نے اس میں فیملی لاز ڈالے تھے، اور یہ ڈسکشن صرف ایوانوں تک ہوئی، کیونکہ اس وقت بھی آپ
1947 का मुझे पता नहीं है, लेकिन जितनी भी अमेंडमेंट हुई हैं पाकिस्तान में, उसमें किसी भी कमेटी का अकलियतें हिस्सा नहीं रही थी 2008 तक या 2010 तक। हमने 18वीं तरमीम में बहुत कोशिश की कि किसी तरह उस कमेटी का हिस्सा एक मिनॉरिटी मेंबर जो है वो बन जाए, लेकिन वो नहीं बन सके थे, उस कमेटी का हिस्सा भी नहीं बने थे। हमने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की कि देखें कि आप मिनॉरिटीज जो था उस वक्त एक चीज जो था कि मिनॉरिटी जो था वो फेडरल से सूबों का सब्जेक्ट बन गया। ये बड़ा अजीब था कि अब सूबे जो है वो मिनॉरिटी मिनिस्ट्री होगी और जो फेडरल में जो है उस पर कोई बात ही नहीं की। तो ये भी एक बहुत बड़ा आज तक ये मसला चल रहा है कि हमारे जितने भी मसले हैं वो हम सूबाई लेवल पे पुट तो कर सकते हैं, लेकिन फेडरल में हमें किसी जगह कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो उसके बाद ये था कि हम लगातार मेहनत करते रहे। हमने हिंदू मैरिज बिल में मेहनत की, हमने हिंदुओं को इकट्ठा किया, हमारे ग्रुप था, उन्होंने इकट्ठा किया कि यार ये फैमिली लॉज अगर आप बड़ी अकलियतें नहीं मांगेगी तो हम छोटी अकलियतों को कैसे मिलेगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज भूल गया था कि 2010 में मैंने एक पिटीशन दायर की जो था कि मुझे स्टेट की तरफ से मुझे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए कि मेरी शादी हुई है। मैंने ये पिटीशन दायर की तो वो जो थी वो बहुत सारे शरियाम सर्वर जो थे वो हमारे वकील थे और उनको हमने बार बार रिक्वेस्ट की कि कोई डॉक्यूमेंट दे दे। अच्छा, फिर डॉक्यूमेंट भी दिया तो ये इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने एक पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के लेटर पैड पे लिख के दे दिया, ये अदालत में पेश कर दिया कि हमने इनको डॉक्यूमेंट दे दिया है। मैंने कहा ये आप देखिए कि ये डॉक्यूमेंट है कोई, ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है। उसने कहा ये 2010 की बात है। तो बहरहाल वो है कि यार ये आपका नादरा वाले मान रहे हैं, आपको और क्या चाहिए। तो बहरहाल वो उस वक्त तक पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के लॉज भी नहीं बने थे। बहरहाल उससे काम जो है वो चलना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी जो है वो रिटर्न देगी तमाम, लेकिन वो एक ही कागज है जो मेरी शादी का मुझे मिला है, बाकियों को किसी को भी वो कागज नहीं मिल सका था। बाकियों का फिर वो पुरानी रूटीन पे आ गए। अच्छा, मैं एक और चीज ऐड कर लूं कि मेरे वालिद साहब की जो जॉब थी वो लाइफ जॉब थी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 1973 में कुछ शख्सियात की, राजा त्रिदेव थे, हफीज पीरजादा थे, इस तरह मेरे वालिद साहब थे, उनको लाइफ जॉब दे दी थी। और कमाल की बात यह है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के पास मेरे वालिद साहब के जो वो जितनी भी तनख्वाहें लेते थे उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए मेरी वालदा को कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती है, आज भी नहीं मिलती है। ये कमाल की बात है। हम फैमिली लॉज की बात करते हैं, लेकिन ये चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है वो हमने जो है वो पुट की थी, बहुत सारी चीजें। और एक सवाल जो था आपका कि पाकिस्तान में बसने वाले जो हमारे आइडेंटिटी है, खालसा की आइडेंटिटी होती है वो 5 चीजें, 5 केस के केस होते हैं, कंगा होता है, किरपान होता है, कड़ा होता है और कच्छा होता है। ये 5 चीजें जो रखता है उसे हम खालसा कहते हैं। नॉर्मली ये आपका अपना ये है कि आप अगर खालसा बनना चाहें तो बन सकते हैं, ये बिप्त इज़्मा है जो आपको ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। अगर नहीं जरूरी तो उनको हम जो नहीं लेते उनको हम नानक पंथी कहते हैं। सिंध में, बलूचिस्तान में और अगर केपीके में बहुत ज्यादा तादाद है नानक पंथियों की। तो पाकिस्तान में बसने वाले 20,000 के करीब जो खालसा हैं, जो आइडेंटिटी रखते हैं, जो पगड़ी बांधते हैं, उन्हें ही अब सिख माना जाता है। जो नानक पंथी है वो अब हमारे डॉक्यूमेंट में जो है
وہ ہندوازم کا حصہ بن گئے ہیں. تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں بسنے والے سکھوں کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں اب ہمیں 20,000 قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس ہماری تعداد 3,20,000 سے اوپر ہے پاکستان میں. آپ نانک پنتھیوں کو جو ہے وہ ہم سے الگ نہیں کر سکتے. وہ دے آر دا پارٹ آف دا سکھزم. وہ پارٹ ہے، وہ سکھ الگ سے شبد ہے اور خالصہ الگ سے شبد ہے. خالصہ میں یہ 5 Ks آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن سکھ میں آپ انہیں سکھوں سے باہر نہیں کر سکتے جو ہے. تو یہ چیزیں جو تھی، یہ جیسے ہماری بیوروکریسی کی ایک مثال ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ابھی تک چل رہی ہے. ڈیوائڈ رول کی پالیسی ہندوؤں کی جب بھی مردم شماری ہوتی ہے تو اس میں شیڈول کاسٹ کو الگ سے لکھا جاتا ہے، اپر کاسٹ کو الگ سے لکھا جاتا ہے. وہ ان دونوں کو اکٹھے نہیں کیا جاتا. تو یہ کہیں آبادی زیادہ نہ ہو جائے فگرز میں، اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آخری دفعہ ہم نے سکھ آنند میرج ایکٹ کے جو ہے وہ 2017 میں ہم نے بل پنجاب جو اسمبلی میں پیش کیا اور پاس ہو گیا. سب کچھ اس پہ ہو گیا تھا، یہاں تک کہ رول آف بزنس بھی بن گئے تھے. بعد میں جو ہے گورنمنٹ چینج ہو گئی، شاہد خان عباسی آ گئے، تو ان کے دور میں کام جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو گیا. تو آہستہ آہستہ گورنمنٹ چینج ہو گئی، نیکسٹ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، سکھوں میں ڈیورس تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ آپ نے ڈیورس کیوں ڈالا. تو بہت ساری ایسے مسائل ہیں جن کا سامنا ہمیں بیوروکریسی کی طرف سے ہوتا ہے کہ بھائی آپ جب سب کچھ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، ہر چیز ہو چکی ہے، بس چھوٹا سا کام تھا کہ ہندو میرج بل میں بھی اور سکھ آنند کارج میرج ایکٹ میں بھی کہ آپ نے بجٹ میں ان کے لیے کچھ رکھنا تھا، وہ نہیں، اس کو زیرو رکھنے کے لیے، اس بیلنس کو زیرو رکھنے کے لیے انہوں نے ان چیزوں کو، ان بلز کو آگے جانے نہیں دیا. سو یہ مسائل جو ہیں آج تک جو ہے ہم فیس کر رہے ہیں. اور میں بہت دفعہ جو اسلامی آئیڈیالوجی کونسل ہے ان کے پاس بھی گئے کہ یار یہ ہمارے مسائل ہیں. وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہمیں آئیڈیالوجی والے بتا رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ریاست کے قریب تر نہیں ہے، ریاست کے ہمارے اسلامی آئین کے قریب تر ہے. ہم نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے الگ سے بنایا تو ہمیں بولنے کا اختیار ہونا چاہیے. نہیں کہہ رہے کہ نہیں آپ اس طرح کریں کہ ایج جو ہے 18 سال سے 16 سال کر دیں، اور دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ 16 سال سے پہلے اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں اور شادی کرنے کی اجازت ہو تو وہ کر سکتے ہیں. یہ اسلامی آئیڈیالوجی نے ہمیں بتانا شروع کیا. تو اس کے ساتھ یہی بات ہمیں پاکستان علماء کونسل نے بھی یہی بات کہی تھی کہ یہ چیزیں جو ہے آپ جو ہے یہ ختم کر دیں تو آپ کا بل جو ہے امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں بہرحال ابھی تک ان مسائل کا شکار ہے. کہیں پہ پنڈت کے مسائل ہیں، کہیں پہ بجٹ کے مسائل ہیں، کہیں پہ جو ہے وہ رول آف بزنس نہیں بنے. تو یہ ہماری قوم جس طرح بیوروکریسی کا سلیم اللہ کلیم اللہ بھگت رہی ہے، تو ہمارا یہ پروجیکٹ بھی، ہمارا یہ بہت اہم جس پہ ہماری زندگیوں کا انحصار ہے. میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں مساوی کا اور سینٹر فار ہیومن رائٹس کا کہ انہوں نے بات تو شروع کی. ہماری تو کسی جگہ پہ بات ہی نہیں ہو رہی تھی. یہ دیکھیں اسلام آباد میں بات تو شروع ہوئی، اب کہیں نہ کہیں بات ہوگی تو ضرور کہ خدارا یہ جو ہماری نسلیں اس پہ سفر کر رہی ہیں اور بری طرح سفر کر رہی ہیں. ہم
मसाइल का शिकार हैं बहुत सारे, फोर्स कन्वर्जन को भी इसी ने जन्म दिया हुआ है। तो जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे और जब तक आप रियासत को थोड़ा सा सच भी बोलना पड़ेगा कि हमारी आबादी, खासतौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी की आबादी को भी कम पेश किया गया और सिखों की आबादी के साथ भी यही मसला किया गया, जब तक ये चीज़ें आप अपनी सही मानों में पेश नहीं करेंगे और बोलने का हक नहीं देंगे पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को, तो तब तक ये मसाइल इसी तरह गूंजते रहेंगे। थैंक यू कल्याण साहब, आपने सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह की जो कहानी और बयान की, और जिसने भी ब्यूरोक्रेसी इंटरेक्ट किया हो वो बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसमें अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसमें सारे में जो अवाम और अवाम के मसाइल और उनकी तकलीफ़ें, अगर वो सिर्फ बॉल तक की बात रहती तो शायद एम्यूजिंग होता। वो अवाम और अवाम के मसाइल वो बॉल बने हुए हैं जो एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे चलते जाते। सो नुमाना बशीर साहिबा, आपका माशाल्लाह बहुत तजर्बा है, आप 25-28 सालों से इंटरफेथ हार्मनी अपनी कम्युनिटी के साथ काम करती नहीं, और ये जो मुख्तलिफ बेशुमार पिछले ख़ास तौर पे पिछले 10-15 सालों में कुछ काम हुआ, 18th अमेंडमेंट से थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग फ्रॉम 2007-8 जैसे इन्होंने, तो उससे एक लेजिस्लेटिव एक्टिविटी कुछ ना कुछ तो हुई है, और उसकी वजह से जैसे मैंने थोड़ा सा हिंट किया अमीन मसीह केस के हवाले से, तो आप एक खातून भी हैं, आप माइनॉरिटी राइट्स के, लेकिन आप इंटरफेथ हार्मनी के लिए भी काम करती हैं, और ये मुख्तलिफ तरह के जो लेजिस्लेटिव एंड सिविल सोसाइटी के जो इनिशिएटिव से उनका आप हिस्सा रही हैं। तो अब ये जो नेविगेट एज अ खातून, जिससे इससे पहले आपसे पहले इन्होंने बड़ी अच्छी तरह रोशनी डाली थी कि ख़वातीन वो कितने मकामों में पिसती हैं एज अ माइनॉरिटी, एज अ वुमेन, एंड देन आप डिवोर्स के मामले में, तो आप इसमें बताइएगा कि आप एक तरफ आप चर्च से या कुछ ऑर्थोडॉक्सी हर मज़हब में होती है उससे आप डील कर रही हैं, फिर उसमें कुछ ख़वातीन से, और फिर ऐसे डिवोर्स के मुतालिक जो एक्टिविज़म हुई है, और आपने किस तरह पर्सनली नेविगेट किया, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो मामला ज़्यादा अहम उनके लिए, तो किस तरह से क्या मसाइल आपको, और ये जो दूसरा आखिर में ये बताइए कि ये जो कानून फंसा हुआ है 2019 से, इसका क्या आपको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? थैंक यू सो मच। काफ़ी बड़ा सवाल है आपका, मैं कोशिश करती हूँ कि इसको समेटूं। आपने कहा 2010 से पहले से लेकर अब तक लेजिस्लेशन में कोई पेशरफ्त हुई। लेजिस्लेशन इतना तेज़ अमल है नहीं हमारे यहाँ, जैसे हमारी बहन आसिया साहिबा ने भी कहा एज पार्लियामेंटेरियन उनका जो एक्सपीरियंस है कि किस तरह से डिलेज आते हैं और किस तरह से लोग क्रेडिट के चक्कर में भी किसी का किया हुआ काम जो है वो रोक के बाद में जब उनके लिए सूटेबल हालात होते हैं तो अपने नाम से आगे चलाते हैं। तो ये चैलेंज है, और ख़वातीन को पार्लियामेंट के अंदर है। बाहर का चैलेंज ये है कि क्योंकि ये सेशन ही माइनॉरिटी रिलेटेड है और ख़ास तौर पे हमने फैमिली लॉज को आज फोकस करना है, तो मैं बहुत सारे और चैलेंजेस को छोड़ के जो चैलेंजेस इस बात से रिलेट करते हैं मैं उन्हीं पर आती हूँ। क्रिश्चियन मैरिज लॉ जो है, आपकी प्रेजेंटेशन मैंने मिस की, आपने उसमें बता दिया होगा कि 1872 में मैरिज लॉ बना और 1869 में डाइवोर्स लॉ बना क्रिश्चियंस का। तो ऑलमोस्ट ये 150 साल पुराना लॉ है, और इसके अंदर इतने लैकूनाज हैं कि क्रिश्चियंस ने भी कभी अपना लॉ नहीं पढ़ के देखा था। तो थैंक्स टू अमीन मसीह केस, अमीन मसीह केस आया 2015 में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आया, और इतनी सी बात थी कि वो कपल जो है वो चला गया कोर्ट के अंदर। आपने कहानी सुनाई होगी, शायद मैं उसमें कोई और ऐड कर मैं मुख्तसरन बता देती हूँ कि उसमें यही था कि उन्होंने कहा कि हमें डाइवोर्स चाहिए, और जज साहब ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे आपको डाइवोर्स दे दूँ, आपके रिलीजन में डाइवोर्स की एक ही ग्राउंड है, और वो है कि अगर आप अपनी खातून को अडल्ट्री का साबित कर दें कि इसमें अडल्ट्री में इन्वॉल्व है,
تو آپ کی طلاق ہو جائے گی. یہ ایشو بنا. کیوں بنا؟ یہ ایشو ہوتا ہی نا اگر جو کرسچنس کا 150 سال پرانا ڈائیورس کا لا ہے اگر وہی اپلیکیبل ہوتا اپنی اصل روح میں تو یہ والا ایشو بھی نہ آتا. پھر اگر لا تھا تو اول تو کرسچنس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈائیورس لا بھی ہے. وہ بھی کبھی وہ تو انڈر ڈسکشن آیا تو ہائی لائٹ ہو گیا. اب امین مسیح صاحب نے کہا کہ شکریہ میں امین مسیح کا بھی کرتی ہوں بینگ میل ایز وومن جو ہے میں اس کو شکریہ ادا کرتی ہوں ان الفاظ کے لیے کہ اس نے کہا کہ میں اس خاتون کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کوئی بری خاتون نہیں ہے. جیسے الزام میں نہیں رکھ سکتا اس خاتون پر. صرف یہ ہے کہ ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. اب وہاں یہ ایشو ہوا تو تب جا کے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اس لا کے اندر سیکشن 7 تھا. سیکشن 7 کے اندر یہ ہے کہ ادر دین ایڈلٹری اور سوشل سو مینی ریزنس ہو سکتی ہیں. کسی کے ساتھ دھوکہ دہی ہو گئی ہے, کوئی برے فیل میں انوالو ہے, ایسی بہت ساری گراؤنڈز ہیں جو وہاں رکھی گئی ہیں لا کے اندر اور ان گراؤنڈز کو آپ عمل میں لاتے ہوئے یہ فیصلہ کر سکتے تھے. لیکن جب لا کی طرف جسٹس صاحب نے دیکھا تو وہاں سیکشن 7 جو ہے وہ سسپینڈڈ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کمیونٹی اتنی زیادہ سوئی ہوئی ہے, کمیونٹی کو اپنے دال روٹی کے اتنا مشکل چکر پڑا ہوا ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ پاورٹی سے بھی نیچے ہے. تو وہ اتنے مسائل میں ہے کہ ان کو یہ لیگل ایشوز کی طرف جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور جو کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی ڈسکشنز کہیں اور ہوتی ہیں اور گراؤنڈ پہ جو کمیونٹی ہے وہ کہیں اور رہ جاتی ہے. تو انڈرسٹینڈنگ بنی نہیں. تو سیکشن 7 کی گراؤنڈز نہ ملنے کی وجہ سے ان کا طلاق کا عمل مشکل ہوا. ڈسکشن اور لیول پہ چلی گئی اور پھر جسٹس صاحب نے کہا کہ میں کیا کروں کیونکہ وداؤٹ اینی کنسلٹیشن ود کرسچن کمیونٹی وہ سیکشن 7 حذف کر دیا گیا تھا ڈیورنگ صدر ضیاء رجیم. صدر ضیاء صاحب نے خود ہی ڈیسائیڈ کر دیا کہ کرسچنس میں ڈائیورس نہیں, لہٰذا یہ جو ان کا وے آؤٹ ہے سیکشن 7 یہ اڑا دو. نہیں آپ ان کو کنسلٹ ہی کر لیں, ان کو بتا ہی دیں, کوئی پتہ نہیں. تو پھر چرچ کو انوالو کیا گیا, چرچ لیڈرشپ وہاں گئی اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی وہاں گئی. اور سب سے پہلے ہمارے ہاں جو ہماری سوسائٹی ہے ہم اوور آل اس میں میجورٹی مائنورٹی کی قید سے نکل کے باہر میں کہتی ہوں کہ ہم سب کے سب ہم ایک ریلیجس سوسائٹی ہیں اور ہم ریلیجس سوسائٹی ہوتے ہوئے ہم ریلیجن کے کتنے پریکٹیشنر ہیں, کتنے بیہیویئرز میں ہمارے ہاں ہم کیا کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو ایک ریلیجس سوسائٹی کے طور پہ پورٹری کرتے ہیں. تو اب ریلیجن کی بات آئی تو کلرجی نہیں آنا تھا کورٹ میں. ریلیجن کی بات آئی تو جو نان مسلم یا کرسچن پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے آنا تھا. تو انہوں نے جلدی سے پھر ایک سٹیٹمنٹ دی, ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کرسچینٹی میں طلاق نہیں ہے. اب اور انڈورس ہو گیا, ادھر امین مسیح کیس اور کمپلیکیٹڈ ہوتا چلا گیا. تو پھر ایک جو ڈسکشن جنریٹ ہوئی پورے ملک میں وہ یہ ہوا. اس وقت اس مسئلے کو حل تو جج صاحب نے یوں کر دیا کہ سیکشن 7 کو ٹیمپریری بیسس پہ ریسٹور کیا اور ان کا مسئلہ حل کر دیا, ان کو ڈائیورس دے دی. بہرحال سب کچھ ڈائیورس ایشو نہیں ہے کرسچن فیملی لا کے اندر. میں اس کو بھی ڈسکس اگر کروں گی تو میری ساری بات اس ڈائریکشن میں چلی جائے گی, تو میں اپنے آپ کو بھی روکتی ہوں تاکہ میں باقی کور کر سکوں. تو یہ انڈر ڈسکشن آیا. پھر اسٹیٹ نے ایک انیشیٹو لیا. اس وقت کے ہیومن رائٹس منسٹر تھے فیڈرل میں, اس وقت منسٹری تھی. انہوں نے کہا جی کہ جو کیا نام ہے جی ان کا, ہمارے بھائی کا, نو ان سے پہلے جو منسٹر تھے مسلم لیگ ایم سے کرسچن, مجھے ان کا نام ہی بھول گیا, کامران مائیکل صاحب. کامران مائیکل صاحب نے انگیج کیا چرچ کو. اسٹیٹ نے ان کو اسائنمنٹ دی, چرچ کو کلرجی کو بلایا گیا, ہیڈس کو بلایا گیا. انہوں نے کہا گیا کہ جی ہم نے ایک ڈرافٹ کیا ہے کیونکہ اس کو اپڈیٹ کر لیتے ہیں, اس میں لیکوناز ہیں, اس میں اب چیلنجز ایڈریس نہیں ہو رہے کرسچن کمیونٹی کے, تو ہم نے ایک ڈرافٹ کیا ہے, یہ آپ پڑھ لیں.
क्लर्जी को जब वो ड्राफ्ट मिला तो उन्होंने कहा जी ये टोटली रिजेक्टेड, ये हमारे फेथ से बहुत इररेलेवेंट है, हम नहीं इसको मानते। तो जब उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इसको रिजेक्ट किया तो स्टेट ने कहा कि ठीक है, आप टाइम ले लें और आप खुद इस लॉ को अपडेट कर लें और हमें दे दें। और फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जो मुख्तलिफ चर्चेज के हेड्स हैं, उन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जिसमें मुख्तलिफ लोगों को शामिल किया गया और उसमें एक मैं भी थी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने 2 साल काम किया और बड़ी मेहनत से किया, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर क्रिश्चियन स्कॉलर्स बैठे हुए थे और एक एक लफ्ज और एक एक लाइन पर लड़ाई हुई और बड़े कंसेंसस के साथ उसको ड्राफ्ट किया। उसको ड्राफ्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये आपका समझना बड़ा ज़रूरी है कि 150 साल पुराना लॉ है तो क्या तकलीफ दे रहा है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नाकाबिले कबूल हैं, जो प्रेजेंट टाइम के चैलेंजेस को एड्रेस नहीं करती हैं। क्रिश्चियन फैमिली लॉ है, गोरे ने बनाया था, और गोरे का जो उस वक्त ये कॉन्टेक्स्ट था, यहाँ जो उसके आज जो कॉन्टेक्चुअल चैलेंजेस हैं, उस दौर में जब गोरा यहाँ रूल कर रहा था तो कॉन्टेक्चुअल चैलेंजेस डिफरेंट थे। तब तो जब हम रूल कर रहे थे तो हमें लगता है हमने सारी उम्र रूल करना है, तो हम अपने आप को रख के ज़हन में लॉ बना रहे होते हैं। तो गोरे ने वही लॉ ड्राफ्ट किया जो उनका आज भी कल्चर वहाँ राइज है। नंबर 1, उस लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि 2 क्रिश्चियंस जो हैं जिनके अंदर शादी होनी है, उनमें से अगर एक नॉन क्रिश्चियन भी है तो शादी हो सकती है। क्यों? इसलिए कि गोरा वहाँ से आया और गोरे ने यहाँ के लोगों के आके साथ मुख्तलिफ रिलीजन्स की खवातीन के साथ शादियाँ हुई, तो उन्होंने अपने उसके कल्चर को भी प्रवान चढ़ाया और अपने आप के लिए एक स्पेस भी क्रिएट की इस धरती के अंदर। लेकिन आज का क्रिश्चियन तो ये नहीं मांग रहा ना आज हमारे क्रिश्चियन मुस्लिम सभी हम इंटर रिलीजियस मैरिजेस को इतना ज़्यादा प्रमोट इसलिए नहीं करते, हमें पता है इसमें बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, तो ये हमारा ओवरऑल सोसाइटी का चैलेंज है। तो हमने कहा कि क्योंकि ये क्रिश्चियन मैरिज लॉ है तो ये प्योरली क्रिश्चियन की फिर बात करें ना, बाकी मामला छोड़ दें। तो यहाँ दोनों ही क्रिश्चियन होने चाहिए जिनकी शादी की बात होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस लॉ के अंदर जो एज लिमिट है वो हमारे कंट्री लॉ से डिफर करती है, वो हमारे चाइल्ड राइट्स को ही खा जाती है, और वो है 13 ईयर्स। आप कहाँ जाएंगे? आप टीनेजर की शादी को तो हमारी स्टेट प्रमोट नहीं करती है, और ना हम सब मानते हैं, हम किसी भी रिलीजन के मानने वाले, हम कह रहे हैं कि नहीं एक अडल्ट की शादी होनी चाहिए, 18 साल का ID कार्ड है, 18 साल के बाद देखी जाए उसकी शादी करें, तो इसको भी बदलने की जरूरत है। फिर तीसरी बात उसमें लिखा हुआ है कि आप शाम के बाद शादी नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रही हूँ कि क्यों का जवाब आपके बहुत सारे सवाल जो ज़हनों में है। शाम के बाद निकाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी भाई। उस 150 साल पुराने के पीछे का कॉन्टेक्स्ट देखे, उस वक्त लाइट नहीं थी, उस वक्त हमारे पास गाड़ियां नहीं थी, उस वक्त डाके पड़ते थे, इनसिक्योरिटी का इशू था। तो मान लिया कि उस टाइम ये डिसाइड किया गया, लेकिन आज तो वो हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हम उससे बहुत आगे आ गए हैं। मैं ये सारी वो बातें कर रही हूँ, इनका ताल्लुक बिब्लिकल से कॉन्टेक्स्ट से नहीं है, ये बाइबल से रिलेट हुई चीज़ें नहीं है। तो ये सोशल चीज़ें हैं, और सोशल चीज़ें जो हैं उनमें चेंज करने की गुंजाइश मौजूद है, और लॉ जो है उसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। तो ये चीज़ हमने कहा हमें नहीं चाहिए। चौथी बात सुने, जो मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है, लेकिन इस फोरम पे शायद उसामा साहब ने भी उसको ना पकड़ा हो, जो मैं आपको बताने लगी हूँ। बहुत ही क्रिटिकल, बहुत मायूब और बहुत शर्मनाक। ये गोरे की मेंटालिटी को हम कैरी तो नहीं कर सकते। हम गोरा, मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ, वही मेरा राइट है, मेरा लॉ, मेरी लैंड से लॉ, मेरे लोगों के कंसेंसस से लॉ बनना चाहिए। उसके अंदर क्या लिखा हुआ? किसी ने इतनी बारीकी से उसको देखा नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि अगर एक मैरिड वुमन है, उसके रिलेशन किसी इलीगल रिलेशन में है, तो किसी और मेल के साथ रिलेशन में है, जी उसको मैंने सिंपल कर दिया, तो उसका जो हस्बैंड है
اس کے جب علم میں آئے گا کہ اس خاتون کا ریلیشن جو ہے یہ اتنے مہینے، اتنے سال یا اتنے دن سے ہے، تو ٹائم دن کیلکولیٹ کرے گا اور وہ اس بندے سے کمپنسیشن ڈیمانڈ کر سکتا ہے۔ یہ آپ چاہے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، چاہے مسیحی ہیں، چاہے سکھ ہیں، چاہے ہندو ہیں، کوئی بھی ہیں آپ، ہم سب کا کلچر ایک ہے، اور ہم سب کا کلچر ایک ہوتے ہوئے ہم سب کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے غیرت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے لیے عزت کا مسئلہ ہے، اور بینگ ویمن میرے لیے تو بالکل ہی بہت زیادہ کروشل ایشو ہے۔ یہ میں تو اس کو بولتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اتنی بےعزتی، یہ کوئی کیا، کوئی مطلب پروسٹیٹیوشن کی کیا ہم اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو اس لا کو نہیں مانتے بھائی، ہم تو اس لا کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ میرے لیے تو بہت شرم ہے اس میں، میں تمام پاکستانیوں کے لیے بھی سمجھتی ہوں کہ اگر ہماری دھرتی پر ایسی کوئی چیز ہے، ہم سب کے لیے یہ عزت کا مسئلہ ہے، ہم سب کے لیے شرم کا مقام۔ تو یہ کیوں کہ میں نے موٹے موٹے ابھی آپ کو جواب دیے، اس میں اور بڑے لیکوناز ہیں، یہ سب چیزیں ریجیکٹ کی ہم نے، اور نئے اپڈیٹڈ لا کے اندر ہم نے ان سب چیزوں کو ریوائز کیا ہے، اور ان چیزوں کو ریوائز کرتے ہوئے ہم نے اپنے کلچر کے ساتھ میل کھاتے ہوا جو ہے وہ ہم نے ڈرافٹ بنایا ہے۔ یہ ڈرافٹ ہم نے مارچ 2017 میں، کیونکہ میں اس کمیٹی کا حصہ تھی، مارچ 2017 میں ہم نے ہیومن رائٹس منسٹری کو یہ سبمٹ کرا دیا تھا۔ آج ہم 2023 میں بیٹھے ہیں، ہم نے بہت ساری کنسلٹیشنز جو ہیں ہیومن رائٹس منسٹری میں بھی کی، ہم نے بہت ساری کنسلٹیشن جب ویٹنگ کے لیے یہ لا منسٹری، ہیومن رائٹس منسٹری سے یہ لا منسٹری میں گیا، ہم لا منسٹری میں بھی جا کے بیٹھے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ بھی کنسنسس ڈیولپ کیا، اور انہوں نے بھی ہمیں بہت اسپیس دی، ایک ایک لائن پھر جا کے ہم نے ریوائز کی، کیونکہ کچھ چیزیں ہیومن رائٹس منسٹری نے پلے سے ڈال کے بھیج دی۔ وہ جب چرچ کمیٹی نے لا دیکھا، انہوں نے پھر سے ڈرافٹنگ کمیٹی کو واپس کیا، انہوں نے کہا یہ ہمارا لا نہیں، یہ چیزیں ہم نے نہیں ڈالی۔ ہم نے پھر ان چیزوں کو ایڈریس کیا، لا منسٹری میں بیٹھ کے اس کو ریوائز کیا، لا منسٹری نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا، اور یہ ڈرافٹ ہم نے فائنل کر لیا۔ جب ہم نے فائنل کر لیا، آج بھی وہ ادھر ہے، کیونکہ جو ڈاکٹر کلیان نے بات کی کہ جب پولیٹیکل سیناریو میں چینجز آتی ہیں تو ان کا امپیکٹ جو ہے یہ لیگل پروسیس کے اوپر بہت زیادہ پڑ جاتا ہے، چیزیں ایک دم رک جاتی ہیں، بیوروکریسی چینج ہو جاتی ہے، پارلیمنٹیرین کا سیٹ اپ میں چینجز آتی ہیں، اور وہ لوگ جن لوگوں سے ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں کا ہم ایشو سمجھا کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ ہی پھر وہاں نہیں پائے جاتے، پھر ہمیں زیرو سے جانا پڑتا ہے۔ آج میں دوبارہ جب 2023 میں لا منسٹری میں دوبارہ گئے، ہم بات کی تو یقین جانے ہمیں پھر زیرو سے سمجھانا پڑا ان کو۔ یہ ہے اس کا سٹیٹس، اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کمنگ الیکشن میں لوگ اس پہ بات کریں، کمیونٹی بھی اس پہ پش کرے کہ ہمارا لا جو اپ ڈیٹڈ ہے پلیز اس کو لیگل گراؤنڈ پر آگے کریں تاکہ اس کے کوئی نتائج ملے۔ اور بہت سمجھدار لوگوں کا میرے سمیت ہم یہ کہتے ہیں کہ میری کنٹری کا لا ہونا چاہیے، میرے لوگوں کا، میری دھرتی کا لا ہونا چاہیے، میری دھرتی کے کلچر سے میل کھاتا ہوا لا ہونا چاہیے، تاکہ لا تو وہ ہے نا جو مجھے فیسیلیٹیٹ کرے، لا وہ ہے جو میرے چیلنجز کو ایڈریس کرے، لا وہ ہے جو میری سوسائٹی میں ایک ہارمونیس سوسائٹی پروان چڑھنے کے لیے مجھے انکلوڈ کرے سوسائٹی کے اندر، مجھے ایکسکلوڈ نہیں ہونا۔ اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہم ہندو میرج لا بنا رہے تھے اور جب ہم کرسچن میرج لا بنا رہے تھے، ایک کامن ایشو تھا اس میں یہ ہو رہا تھا، کیونکہ ہندوؤں کا تو 70 سال سے لا ہی نہیں تھا، وہ ہم نے زیرو سے شروع کیا، کرسچن کا چلو ہم نے ریویزٹ کیا، 150 سال پرانا اس کو اپڈیٹ کیا، تو اس میں ایک کامن چیز تھی جو فیس کر رہی تھی کرسچن کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی، کہ جب کوئی میرڈ ویمن، کرسچن اور ہندو ویمن، میرڈ ویمن، ایون میں سکھ کمیونٹی کو بھی ایڈ کر سکتی ہوں اس میں، کڈنیپ ہو جاتی تھی تو اس کے ساتھ کوئی نکاح کر لیتا تھا، تو نکاح جب ہو جاتا ہے تو اس کا جو اس کے فیتھ کے مطابق نکاح ہوا پہلے ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جاتا تھا۔ تو جب ہم نے ہندو میرج لا بھی فارم کیا اور جب ہم نے کرسچن میرج بھی فارم کیا تو ہم نے اس میں یہ ڈالا، ہم نے کہا جی آٹومیٹکلی ڈیزالو نہیں ہوگی میرج، وہ کسی بھی فیتھ کی ہے،
उसमें प्रोसेस डाला कि अगर कोई अपनी मर्जी से भी किसी और से शादी करके जाना चाहता है तो प्रॉपर वो प्रोसीजर को फॉलो करे, अपनी तलाक इंश्योर करे, अपना इद्दत मैं बता दूं कि ये 3 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है सिर्फ इस्लाम में नहीं है, अकॉर्डिंग टू बाइबल भी है। तो ये आप ये मामला इधर रिजॉल्व करें पहले, फिर आप जाएं जिससे मर्जी शादी करें, जाके आपके रास्ते खुले हैं। मतलब ये है कि ये वो चीजें हैं जो लोगों को बेरहमी से रोक सकती है, हमारी ओवरऑल सोसाइटी का भी ये चैलेंज है। तो हमने इस इशू को भी इसमें एड्रेस किया। फिर रीमैरी का इशू था, हिंदुओं के साथ भी और क्रिश्चियंस के साथ भी, इन इश्यूज को हमने एड्रेस किया। तलाक का इशू जो है, हम तलाक को प्रमोट करने वाले लोग नहीं हैं, हम तलाक को बुरा जानते हैं। और वो जो कड़ी शर्त है बिब्लिकल कि अडल्ट्री की बेस पे तलाक है सिर्फ, वो इसीलिए कि तलाक को रोका गया है। लेकिन बाइबल ने कभी जुल्म को प्रमोट नहीं किया। बाइबल के अंदर ही मलाकी की किताब है, उसका 2nd चैप्टर है, 15 to 16 वर्स है, उसके अंदर खुदा ने ये फरमा दिया उधर कि मुझे जुल्म से भी नफरत है, मुझे तलाक से भी नफरत है। तो जुल्म को प्रमोट कोई भी रिलीजन नहीं करता, और औरत पर टॉर्चर जो है उसको किसी ने भी नहीं कहा ये। तो इसलिए मैं पता नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन मैं इसको जल्दी बयान किया ताकि बहुत सारा मैं इसको इशू को कवर कर सकूं। थैंक यू सो मच। मैं इससे ज़्यादा मैं नेक्स्ट राउंड में शायद मैं कुछ ऐड कर दूं, आपका क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की है कि क्लैरिटी के साथ आपके पास एक नई इंफॉर्मेशन आ जाए। थैंक यू। थैंक यू मानो साहब, वेरी डिटेल। और मैं कुछ आसिया साहिबा से कि आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी कंसर्निंग। मैं थैंक यू वेरी मच। रोमाना ने बहुत ज़्यादा सारी बातें कह दी और बड़ी तफसील से बताई हैं, थैंक यू रोमाना। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि ये जो डिवोर्स का इशू है ये 2 साल या 2017 से नहीं, बहुत पुराना है। और सबसे पहले मैंने ही ये बिल जो है हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन और चर्चेस के लोगों ने मिलकर जो ड्राफ्ट किया था, ये 2012 में मैंने ये बिल जो है असेंबली में जमा करवाया था। और वो जो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन जो है, उन्होंने ये बिल जो है चर्च और कुछ लोगों के साथ मिलकर ड्राफ्ट किया था, लीगल जो लॉयर्स हैं उनके साथ मिलके। लेकिन वो बिल मुझे वापस लेना पड़ गया था, इसलिए कि उस वक्त जो हमारे मिनिस्टर साहब थे उन्होंने कहा कि फौरी बिल लें, क्योंकि हमारे चर्चेस की तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। और हमने कहा कि इससे पहले कि हम कंसेंसस बिल्ड हो आपस में, तो फिर हमें ये बिल लाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि रियासत की जिम्मेदारी से ज़्यादा जो हमारी अपनी कम्युनिटीज़ हैं, जो रिलीजियस लीडरशिप है, उन पे भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी आयद होती थी, जो उन्होंने बर वक्त अदा नहीं की। और ये केसेस आने से पहले जो है ये नहीं सोचा गया। मैं समझती हूँ कि मजहब एक की खूबसूरती यही होती है कि वो वक्त के साथ साथ जो है वो ढलता जाता है, और माशरे तब्दील होने के, एनवायरनमेंट जो सर्कमस्टांसेस है वो चेंज होने के साथ साथ ही मजहब में इतनी जो है गुंजाइश होती है। डिवोर्स क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल नहीं है, बाइबल में इसे नापसंदीदा करार दिया, और ये फरसूदा नहीं बल्कि ये बाइबल का ही कानून है जिसे हम सेटिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ ही जैसे रोमाना ने कहा कि बाइबल में ही इसकी गुंजाइश भी रखी गई है। सेपरेशन का कानून भी हमें जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें मिलता है कि किस तरह से अगर 2 लोग नहीं रह सकते तो उन्हें फिर अलग हो जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मैं समझती हूँ कि एक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो हमारी चर्च लीडरशिप है उन पे बनती थी, जिन्होंने बर वक्त अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। और दूसरी तरफ रियासत की जिम्मेदारी इसलिए बनती थी कि उनको चाहिए था कि अगर उनके कोई शहरी या कोई तबका जो है वो पिस रहा है, किसी तबके की खवातीन जो है वो सफ़र कर रही हैं, तो उन्हें चाहिए था कि वो उनको टेबल पर लेकर आते और कहते कि इसको आप देखिए और ड्राफ्ट करें, एड्रेस करें। लेकिन जैसे रोमाना ने कहा, डिलेज 2016 में मैं माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर रही और एक 3 रुकनी कमेटी मिनिस्टर साहब ने बनाई थी माइनॉरिटीज़ के जो मसाइल हैं उनको जो है एड्रेस करने के लिए, जिसके लिए हमने एक माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल 2014 जो है वो हमने तश्कील दिया, जो कि आज तक कैबिनेट के पास गया और फिर दोबारा कभी वापस हमने नहीं देखा। दूसरी बात,
2019 کے بل کی جو یہ بات کہہ رہی ہے، 2017 میں جو انہوں نے کنسلٹیشن ہوئی چرچ کی وائڈر لیول پہ، بہت زیادہ تمام جتنے بھی سیکٹس ہے کرسچینٹی کے ان کے درمیان اور اسکالرس کو لے کر لیگل پرسپیکٹو سے، اور بدقسمتی سے 2017 میں ہیومن رائٹس کے منسٹر بھی ہمارے ہی تھے. تو اگر ہمارے اپنے منسٹر کے ہوتے ہوئے کوئی چیز پاس نہ ہو سکے تو اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی. 2019 کا جب دوبارہ ہیومن رائٹس کی منسٹری یہ بل لے کر آئی تو اکثر منسٹریز جو ہے وہ بل لے آتی ہے بغیر کنسلٹیشن کے. مجھے نہیں پتا کہ 2019 میں جو منسٹری آف ہیومن رائٹس بل لے کر آئی انہوں نے کس کے ساتھ کنسلٹیشن کی. کوئی ایک تنظیم یا کوئی ایک شخص جو ہے وہ پوری کمیونٹی کا ریپرزینٹیو نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں اس طرح کے جو کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں جن کا تعلق ہمارے کلچر اور ہمارے مذاہب سے ہوتا ہے ان کے لیے وائڈر کنسلٹیشنز اور آج جیسی جو نشست ہے ان کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک جو کلیان سنگھ صاحب نے بات کی جس چیز کا بڑا فقدان رہا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس کو سمجھیں کہ ہم اقلیتوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہائر ڈیسیژن میکنگ پاور ہاؤسز یا لیول ہے دیر وی آر ایبسنٹ. وہاں بھی ہماری ایبسنس ہے. ہمارے متعلق فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا. ہمارے متعلق فیصلہ ہو رہا ہے کہ جی انہیں کبھی جوائنٹ الیکٹریٹ دے دیں، کبھی سیپریٹ دے دیں، تو ہمیں نہیں پتا کہ کون یہ فیصلے کر رہے ہیں. میجورٹی بیٹھ کے مائنورٹی کے فیصلے کر رہی ہے مائنورٹی کو آن بورڈ لیے بغیر. تو سب سے بڑا تو ظلم یہی ہے کہ جن کے متعلق فیصلہ ہو رہا ہے ان کو ہی آپ بورڈ نہیں لے رہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہائر میں نے جیسے پہلے کہا وہاں پہ ہم جا ہی نہیں سکتے. بہت وی آر بی کلاس سٹیزنز، بہت سارے نو گو ایریاز ہیں. ہم منسٹر لیول تک پہنچ جائیں نہ کبھی ہم پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جس لیول تک تو ہم جا ہی نہیں سکتے. تو پھر جہاں ہائیسٹ لیولز ہیں ایون کیبنٹ میں پچھلے پورے 5 سال سے کیبنٹ میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے. تو لازمی بات ہے جو بل بھی جاتے ہیں چاہے پارلیمنٹ سے بھی پاس ہو تو کیبنٹ میں جاتے ہیں. جب کیبنٹ میں ہماری نمائندگی ہی نہیں ہے تو وہاں پہ کسی کو کیا انٹرسٹ ہوگا کہ وہ مائنورٹی کا بل بھی کسی ردی سے نکال کے اس کو بھی پاس کر دیں. تو ہمارے نئے 14 بل جو تھے ان میں سے بیشتر جو تھے مائنورٹی ریلیٹڈ تھے جن کے ساتھ یہی ہوا. ہماری ریپرزینٹیشن پارلیمنٹ میں جب سے پاکستان بنے 10 کی 10 چلی آ رہی ہیں. کیا ہماری اقلیتوں کی آبادی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا؟ سب سے زیادہ فیملی پلاننگ پہ ہم ہی عمل درآمد کر رہے ہیں. اور پھر جب سینسس ہوا میرا بل جو 5 سال تک چلتا رہا اسٹینڈنگ کمیٹیز میں 2013 سے لے کے اس سے پہلے بھی اور 2017 کو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا یہ کہہ کے کہ جی آپ الیکٹرل ریفارمز کمیٹی میں جائیں. الیکٹرل ریفارمز کمیٹی کی 100 سے زیادہ میٹنگز ہوئی، مجھے بلاتے رہے، ہوتی رہی. انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نیا سینسس ہوگا تو پھر آپ کی سیٹیں بڑھ جائیں گی. نیا سینسس ہوا تو ہماری آبادی پہلے سے بھی کم دکھا دی. تو اب پھر ایسے حالات میں بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہماری جو لیجسلیشنز ہیں وہ اسی طرح سے پڑی رہیں گی. ایک حکومت ختم ہوتی ہے تو ساری لیجسلیشن ختم ہو جاتی ہیں. پھر اب نئی حکومت آئے گی، نئے الیکشن ہوں گے تو نئے سرے سے کوئی بل جمع کرائیں گے جو پھر 4 سال کمیٹیوں میں دھکے کھاتا کھاتا وہیں پہ کہیں ختم ہو جائے گا. آسیہ تھینک یو. آسیہ صاحبہ نے جو بنیادی ڈسٹنکشن جو پیش کی ہے بٹوین میجورٹیرینزم اینڈ کانسٹیٹیوشنلزم. سو واٹ وی سی ڈیموکریسی کے نام پہ جو میجورٹیرینزم ہے جس میں میجورٹی ٹو دی ایکسکلوژن آف مائنورٹی ان کے فیصلے کر رہی ہے. آن دی ادر ہینڈ ہمارا آئین اور ہماری جمہوریت اور اس کا ایسنس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلزم ہونا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے اسٹرگل کرنا چاہیے.